आमीन। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के इज़्न से, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। कल हमने कुरान के साथ अपना सफ़र, अल्लाह ताला इस सफ़र को तवील बना दे, अल्लाह ताला इस सफ़र को कभी ना ख़त्म करे। अल्लाह ताला इस सफ़र, जो हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जब वो सफ़र ख़त्म हो अल्लाह, उस लम्हे हमारा इस कुरान से साथ छूटे। आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि ये ज़िंदगी हम सब का, आपका, मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान है। कल कुछ तासुरात भी आपने सुने। इस इम्तिहान में हम और आप मुख्तलिफ जिम्मेदारी, मुख्तलिफ हुकूक को निभा रहे हैं। घरों के कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिश्तों की जिम्मेदारी है, लोगों के साथ मामले हैं, लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ रहना है। ये सब करते हुए ये बहुत जरूरी है आपके और मेरे लिए कि हम सबको सीधे रास्ते पर रहना है। अब उसके लिए क्या गाइडलाइन होगी, क्या कोड वर्ड होगा? चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ आपको लेकर चलती हूँ कि मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, गुमराह ना होना, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। हिदायत का जरिया, सीधे रास्ते पर चलने का जरिया कुरान, जो हमारे और आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर उतरा। मेरी बहनों, इस रास्ते पर चलने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। अभी स्टार्टिंग है, कुछ चीजें बार बार आपको याद दिलाते रहूंगी, फिर वो चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। जब तक चीजें पुख्ता नहीं होती, हमको उन चीजों की आदत नहीं होती। अब इस रास्ते पर चलने से पहले रुकिएगा और अपनी नीयतों का फिर से जायजा लीजिए। क्यों? क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात। मैं ये कुरान का इल्म क्यों लेना चाहती हूँ? हर चीज के कोई ना कोई मकसद होते हैं, तो बेशक कुरान का भी लेने का मकसद होगा। उसका रीजन क्या है? तो कुछ उल्मा कहते हैं कि बहुत सारे मकसदों को एक साथ रख लीजिए, सारे मकासद रब्बुल आलमीन पूरा करेगा। या अल्लाह, इस कुरान के जरिए, इस इल्म के जरिए, इस कुरान के इल्म के जरिए से अल्लाह ताला मेरे जन्नत का रास्ता आसान कर दे। क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे, जो मेरे अपने थे, जो उस जन्नत में थे, अल्लाह ताला इस मलऊन शैतान ने उन्हें वहां से निकाल लिया। अब अल्लाह ताला, ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है कि जिस जन्नत के लिए तूने हमको बनाया था, हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को बनाया था, अल्लाह ताला अब मुझे वहां वापस जाना है। अल्लाह ताला अब ये रास्ता आसान कर दे। फिर इसके लिए करना क्या होगा? या अल्लाह, मेरे अमल में इखलास ला दे, मेरे अमल में तेजी ला दे। फिर अल्लाह, ये सब मैं करूं किसके लिए करूं? लोगों की तारीफ के लिए? लोग कहे बहुत अच्छा, नहीं अल्लाह, नहीं मेरे माबूद, नहीं अल्लाह, तू राजी हो जाए। अल्लाह ताला, तूने इतना बड़ा अजीम मकसद दिया, मुझे चुन लिया, फिर क्या कर अल्लाह तू मुझे? अल्लाह तू मुझे इस्तिकामत दे दे। या अल्लाह, तू मेरी जिंदगी में बरकत दे दे। या अल्लाह परवरदिगार, जो गमों की जो चीजें हैं, जो परेशानियों की चीजें, अल्लाह ताला उनको हमसे दूर कर दे। या अल्लाह, मेरे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दे। या अल्लाह, मेरे घरों में कुरान को जिंदा रख। उसके जरिए से रब्बुल आलमीन, मैं इस कुरान के जरिए से लोगों तक अब पहले अपनी इस्लाह करके, बल्लिगनी अन्नी वलो आया। कल का आपका होमवर्क
تھا میری بہنوں. انشاءاللہ تعالی آج تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور اینڈنگ میں رکھوں گی اور مسلسل کلاسوں میں رکھتی رہوں گی. اور میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹ کے جو پہلی بار کل تدبر قرآن کے اس قرآن کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹ پہلی بار کل جوائن ہوئے تھے اور آج بھی جو ہے تو ان سے میں چاہوں گی کہ آپ کا کل کا قرآن کا پہلا دن، قرآن کے ساتھ پہلا دن، قرآن کے سفر کا پہلا دن کیا لگا. آپ یقین مانیے گا کہ کل سے آج تک ایک لمحہ ذہن خالی نہیں ہو رہا تھا. اور وہی آیت کی یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. بے شک کہ خوف بھی تھا، رجا، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید بھی تھی. اپنے گناہ بھی یاد آ رہے تھے اور اللہ کی رحمت بھی عروج پر تھی. اللہ جو بھی ہو تو نے تو مجھے بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ہر وقت ایک دم میٹھی میٹھی گولی، ایک دم فضیلت، تھوڑی میں اس کے تھوڑا اگیر جاتی ہوں. تصویر کے دونوں رخ بتانا چاہیے اور خود میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا طلب کرنے کا علم. بہت غور سے سنیے گا، میں نے اس کو رکھی ہوں خاص طور پہ اس حدیث کو، کہ اللہ کے بار بار ہمارا نفس کہاں کہاں جاتا ہے نا، اس کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا طلب کرنے کا علم، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی سیکھتا ہو، اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اللہ میرا دنیا میں نام ہو جائے، اللہ میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے بڑا نیک سمجھے. نہیں میری بہنوں، نہیں. اگر لوگ نہیں اچھا سمجھ رہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لوگ خامیاں ہماری بتا رہے، الحمدللہ، بڑی خوش ہو جائیے ان لوگوں سے جو آپ کی خامیاں بتا رہے. سمجھیے کہ وہ سچی خیر خواہ ہے آپ کے. کیا کرنی ہے یہ تعریف، اور کیوں اپنے نفس کو موٹا کرنا ہے. ہم کو تو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کا سفر طے کرنا ہے. اگر پہلے ہی اتنی تعریف ہو جائے تو مجھے تو میری کوئی خامی نظر ہی نہیں آئے گی. میں تو اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ سورہ نجم میں غالباً ہے کہ خود اپنی پاکی کا بھرم مت نفس کہ میں بڑی نیک ہوں، میں بڑی پاک ہوں. نو نو، بالکل نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میری بہنوں اس بڑے مقصد کو چھوٹے مقصد پر مت لائیے. بلند علم، بلند نیت، بلند مقاصد کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ بڑی، پھر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دے. چلیے ہم نیت کرتے ہیں. سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے نیتوں پہ. جیسی نیت ہوگی ویسی ہی اس کی برکات ہوگی. پھر سے ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اب ذرا آئیے گا میری بہنوں کہ یہ قرآن، یہ کورس، یہ تدبر قرآن کا یہ کورس آپ کو جو دیا گیا ہے، یہ علم اب آپ پر امانت ہے. اب آپ پر امانت ہے یہ. اب آپ اس کو بالکل بگ ڈیل، کوئی بات نہیں ہے، خوش نہیں، آج میں جوائن ہو گئی کل نہیں ہوں گی، کوئی بات نہیں، کل میرا کوئی مقصد ہی نہیں، کل میں بہت تھک گئی کیونکہ میں رات میں باہر چلی گئی تھی، اب میں کیسے اٹھوں صبح. کوئی نہیں، میں نے آج تو وٹ ٹو وٹ کی نہیں ہے، میں نہیں آج لاگنگ کر رہی ہوں ویڈنسڈے کے دن. نہیں، اب تو آپ نے رجسٹرڈ ہو گئے. پوری زندگی تو غیر ذمہ داری بتا دی، اب اللہ نے یہ شعور دیا، قرآن کے ساتھ جوڑا، تو جو بھی اپنے کمٹمنٹ ہے، جو بھی ترجیحات ہے، اب ان ترجیحات کو اس قرآن کے حساب سے آپ سیٹ کریں گے. آپ باہر جا رہی، آپ کا کہیں کلاس مس تو نہیں ہو رہی. آپ باہر جائیں گی، آپ کا وٹ ٹو وٹ ابھی ہوم ورک، ابھی وٹ ٹو وٹ آپ کو باقی ہے. ابھی آپ کو کچھ ہوم ورک ملا تھا کل کہ کچھ تو پہنچاؤ. آج سیکنڈ ہوم ورک آپ کو ملے گا. پتا ہے میں نے آپ کو کچھ ایسے کچھ تو بھی پرومس میں نے کی تھی کہ میں بھی اپنی بک لاؤں گی، پین لاؤں گی اور میں بھی کچھ لکھوں گی، کیونکہ مجھے جو ہوم ورک میں اب آپ کو روز تھوڑا تھوڑا سا دوں گی تو وہ مجھے نوٹ کرنا ہے. پھر میں نے یہ سوچی کہ اللہ تعالیٰ جب ہاف پارا ہو جائے گا تو میں ان پوائنٹس کو گنوں گی
اور اللہ تعالیٰ میں تو ان لوگ کا ایگزام نہیں لے رہی، اب آپ خود اپنا ٹیسٹ لیجئے گا، ہم نہیں ٹیسٹ آپ کا لے رہے، صرف ورڈ ٹو ورڈ لفظی ترجمہ آپ کو صرف سنانا ہے، لفظی ترجمہ قرآن کی آیا نہیں، صرف آپ کو اردو میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ہم کو سمجھ میں آج تک نہیں آیا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے ایمبیسیڈر یا پرائم منسٹر جب دوسرے کنٹریز کے آتے ہوں گے، نیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے ان کو ان کی لینگویج نہیں آتی ہے تو بیچ میں ایک ترجمان رہتا ہے. پھر جب وہ پرائم منسٹر کچھ بولتا ہے تو دوسرے پرائم منسٹر کو بیچ والا جو میڈیٹر رہتا ہے ترجمان، وہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بول رہے. کیوں چاہیے ہم کو بیچ میں کون؟ کہ میرا رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے؟ ارے بھائی مجھے تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. تو آیت پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور جب تک سمجھ میں نہ آئے چین سے نہیں بیٹھنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے. یہ ٹارگٹ کر لے اللہ تعالیٰ، اب جو تو نے مجھے یہاں لا لیا اللہ، اب یہ جو امانت ہے، اب یہ علم قرآن کا اب آپ کے اوپر امانت ہے. اور کل میں نے آپ سے ایک وعدہ لی تھی. اب کچھ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک طویل سفر شروع ہوا ہے میری بہنوں. اس وقت آپ یقین مانیے گا کہ نہ میں بہت نارمل ہوں، ایک کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اللہ کیا کروں. یقین مانیے گا ایسا لگ رہا کہ اس قرآن کو میں نے پہلی بار ہاتھ میں لی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے. ایسا لگ رہا میں کچھ نہیں کروں، صرف میں پڑھتے رہوں ایک دم ایک جنون کے حد تک کہ میں کل کلاس میں کیا بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. میرے رب یہ امانت، یہ قرآن، یہ عظیم قرآن، اللہ کی پہلے معرفت کی وہ اللہ ہے کون. تو پھر اس کے بعد میری بہنوں، امانت کا معنی ہے ہر چیز کو اس کا حق دینا. جو سیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، چین سے نہیں بیٹھیے گا. اب یہ کرائٹیریا رکھیے گا، اللہ تعالیٰ میں اس کو سیکھوں گی. ایک معیار رکھیے، اللہ تعالیٰ میں ٹیکسٹ کو جو قرآنی آیت کا ہے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھوں گی. پھر میں اپنا ٹیسٹ خود لوں گی. پہلے میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ یاد کروں گی، پھر اللہ تعالیٰ جب مجھے محبت ہوگی نا تیرے کلام سے، پھر اللہ تعالیٰ میں بولوں گی کیا ہے اس آیت کی میننگ، کیا ہے تفسیر، کیا ہے، وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے سلمہ آپا تو کل بتائیں گے، منڈے کے دن میں خود سن لیتی ہوں یہ آیت کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تو پھر جب آپ یہ تفسیر سنیں گے پھر آپ کو یہ ضروری ایک دم آپ کی زندگی کا یہ حصہ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو اس دنیا میں کس طرح جینا ہے وہ بتا رہا ہے. پھر کیا ہوگا میری بہنوں؟ اب کرنا کیا ہے؟ جب آپ سمجھیں گے پھر آپ کو لگے گا اوہ اب تو میں سمجھ گئی الحمدللہ. اب آپ کو لگے گا، آپ کا دل بے چین ہوگا، واللہ یہی ہوگا آپ کے ساتھ. اب آپ کو لگے گا کہ میں کسی کو بتاؤں، دیکھو میں نے علم کے قرآن کا حصہ پا لیا. پھر آپ یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی سامنے آئے گا، کیونکہ اب آپ کے ذہن میں قلب میں قرآن ہی قرآن ہے، اب آپ کو لگے گا کہ میں وہی بات کروں. اب لوگ بات کر رہے ہوں گے، وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو پہلے سے بہت پر امید رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت اعلیٰ گمان کے مطابق رہتی ہوں. اگر آپ میرے گمان اللہ تعالیٰ سے میں جو سوچتی ہوں بولتی ہوں نا سنیں گے تو آپ ہنسیں گے کہ کیا سوچتے، لیکن وہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں تو میرے اللہ، وہی تو میرے اپنے ہیں. شوہر ناراض ہو جاتا ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے، بہن بھائی ناراض ہو جاتے، دوست ناراض ہو جاتے. اللہ ناراض نہیں ہوتا تو میرا رب ہم سے. پھر ہم کیوں اتنی اب تک دور تھے اپنے رب سے؟ کیوں اس کی محبت کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا؟ وہ تو ہم کو بلا رہا تھا کہ آؤ میرے قریب، تم ایک قدم چلیں گے تو میں تو 10 قدم آؤں گا، اگر تم چل کے آئیں گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. کیوں نہیں اس رب کو ہم نے اپنا بنا لیے تھے اب تک؟ تو آج ہماری یہ زندگی نہیں ہوتی، یہ معاملات نہیں ہوتے، آج ہم اتنے بے چین نہیں ہوتے. ہمارے دلوں میں پھر بھی ایک قدم آئے تو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہم کو کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے میری بہنوں
جب میں نے کل بولی نا جنت بھی بلند ہے تو راستے بھی بلند تو کوشش بھی بلند، اب ایک میں مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ایک چیز زمین پر رکھی ہے. مجھے مثال دینے سے مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے، میں خود ہی اپنے آپ پر بولتے رہتی ہوں گھر میں اکیلے میں خود ہی مثالیں اپنے ڈھونڈتی اور خود ہی بولتی ہاں یہ بہت اچھی ہے، ہاں یہ تو بہت اس پر فٹ ہو رہی ہے. تو دیکھیے گا کہ جیسے ایک چیز زمین پہ رکھی ہے، آپ کو وہ اٹھانا ہے تو آپ ایسے ہی جھکیں گے بھی نہیں، ایسے کبھی کبھی بہت کوئی ایسے پیر سے بھی ایسے اٹھا لیں گے کیونکہ وہ چیز نیچے ہے. آپ کو کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑا وہ چیز اٹھانے میں، ایسی بس آپ نے اس کو چلتے چلتے بھی پیر سے ایسے کر کے اٹھا لیے. ایک چیز بہت اونچی رکھی ہے، بلند جگہ پر رکھی ہے. اب آپ کسی کا قد اوپر ہوگا، ہائٹ جس کی زیادہ ہوگی، ہم بولتے ہیں نا ایک ہائٹ والے کو پلیز آپ یہ چیز ہم کو دے دیجیے، آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، ایسے بولتے ہیں نا روزمرہ میں ہم لوگ. تو جس کی ہائٹ زیادہ ہوگی وہ پہلے اٹھا لے گا، اور جس کی تھوڑی کم ہوگی تھوڑا اس کو ٹائم لگے گا. یہی بات ہے میری بہنوں یہ قرآن کی ہے. تو یہ قرآن بہت آسان، لیکن کبھی کبھی کسی کو مجھے بات سمجھ گئی، مجھے کلک ہو گئی، کسی کو جلدی ہوگی اور کسی کو تھوڑا وقت لگے گا. لیکن پریشان مت ہوئیے، کوشش اللہ آپ کی دیکھے گا، پھر اس کے لیے فلہ اجران. اوہ سبحان اللہ، اس کو تو دگنا بھی اجر ہوگا. سبحان اللہ. بالکل مایوس مت ہوئیے، بالکل بھی نہیں کہ مجھے وٹ ٹو وٹ کرنا آ رہا نہیں ہے. ابھی یہ لوگ اتنے، یہ گروپ میں 32 لوگ ہیں، یہ مجھ پہ، ارے کون ہنسے گا بھائی آپ پہ؟ آپ ایک ایک اٹکیں گے. پھر وہ والی حدیث اپنے اوپر رکھیے گا کہ ایک ایک اٹکتا جا اور ایک ایک لفظ پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا. سبحان اللہ. یہ سب چیزیں چھپی ہے نا، آپ کو لگ نہیں رہا ہے نا. ابھی تو ہم یہ دنیا میں اتنے پھنسے ہیں، کیا دنیا میری بہنوں. میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بولتی کہ جو دنیا میں مجھے چاہیے تھا، جیسے ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارا ادھر، یعنی جو میرا ہر دم ڈریم، جیسے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں یہ سائڈ رہتی تھی، مجھے ٹرین میں میرا روڈ آنا پڑتا تھا تو بہت ٹرین میں رش رہتا تھا. میں بولتی تھی اللہ تعالیٰ میرا بینڈرا میں گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے ٹرین کا اتنا سفر ہی نہیں کرنا پڑتا، میں آرام سے بامبے چلی جاتی. تو یہ ڈریمز ابھی بھی پورے نہیں ہوئے، تو کیا میں اسی میں رہوں؟ نہیں میری بہنوں، دنیا جو کوشش آپ کر رہے اتنی ہی ملے گی جو آپ کو مقدر ہے. لیکن قرآن کے لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو وہ ثمرات اور وہ انجام اور وہ ریزلٹ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، جس کا تصور آپ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریے گا، وہ جنت یعنی جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور کوئی اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. آمین یا رب العالمین. سیکنڈ چیز میری بہنوں، امانت کے بعد اب وقت ہر چیز کو آپ حق دیں گے. یہ پہلا پوائنٹ آپ کے لیے کچھ اصول بتا رہی ہوں میری بہنوں، تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا اور مثال کے ذریعے سے، اس لیے کہ نہ بعد میں آپ شاید یہ ریکارڈنگ سنیں گے اور نہ اپنے نوٹس نکال کے دیکھیں گے. ڈھکارو میرے پاس تو نوٹس پڑے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کھول رہی ہوں اس میں سے، کیونکہ میں بولی اللہ میں وہ کھولوں گی تو اس میں اٹک جاؤں گی. تو جو نیو نوٹس بنا رہی ہوں بس اسی پر میں سٹک کر کے آپ کے سامنے بیٹھ رہی ہوں اور اللہ بٹھا رہا ہے. سیکنڈ پوائنٹ میری بہنوں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ اللہ آپ کو پنکچوئل ہونا پڑے گا، ریگولر ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے قرآن سیکھنے کا عزم کر لیے. جیسے کہ ایک مثال ایک اسکالر دے رہے تھے، میں ان کا سن رہی تھی. کب سن رہی تھی؟ یہی ویک میں سن رہی تھی کہ بولے کہ ہر چیز کی ایک ترتیب رہتی ہے. تو جیسے کہ بلڈنگ بناتے وہ، تو پھر آپ کیا ترتیب رکھتے ہیں؟ بہت اچھی مثال لگی مجھے، اللہ اکبر، مجھے یاد آ گئی وہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو بولے آپ پہلے پتھر ڈالیں گے، کل آتے ہیں نا سیمنٹ ویمنٹ، آپ وہ سب دھیان میں لائیے گا. پہلے پتھر ڈالیں گے، پھر ریت ڈالیں گے، پھر بجری ڈالیں گے، پھر پانی ڈالیں گے. یہی ترتیب آپ کی رہے گی نا. تھوڑی ایسا ہوگا کہ پہلے آپ پانی ڈال دیں گے، پھر وہ باریک سیمنٹ ڈالیں گے، پھر پتھر اوپر. نو ایسے تھوڑی، وہ تو وہ مال تیاری نہیں ہوگا. بولے اسی طرح آپ زندگی میں بہت سی کتابیں آپ کے سامنے ہیں،
تو بولے کہ آپ اپنے سلیبس جو آپ کالج پڑھتے یا جو بھی، تو آپ وہ کتاب کو اوپر رکھیں گے یا قرآن کو اوپر رکھیں گے؟ تو بولے obviously آپ قرآن کو اوپر رکھیں گے. آپ کا بھی یہی جواب ہوگا. میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کون سی چیز کو اوپر رکھیں گے؟ تو بولے قرآن کو اوپر رکھیں گے. تو بولے پھر قرآن کو زندگی میں کیوں نہیں اوپر رکھا؟ پھر قرآن کو زندگی میں تو اوپر رکھا ہوتا تو پھر ہمارے وہی شادی بیاہ غم خوشی معاملات اتنے تو خراب نہیں ہوتے. پھر قرآن اوپر رکھتے تو قرآن کے احکام آپ کو دکھتے، احکام دکھتے تو میں میرے بیٹے کی شادی کر رہی، رانگ رانگ رانگ، میں تو پورا غلط کر رہی، اس میں تو کہیں مجھے اللہ رسول تو یاد ہی نہیں آ رہے. اور پھر بولتے کہ دعا کرنا، کیوں ہم دعا کریں گے؟ ہم نہیں دعا کریں گے. آپ کے شادیوں میں میوزک ہو رہی، گانے ہو رہے، پوری مکس گیدرنگ ہے، اور پھر آپ بول رہے کہ دعا کر. ہم نہیں آپ کے لیے دعا کریں گے. ہاں یہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو اور ہم کو ہدایت دے دے، اس کی دعا ضرور ہم آپ کے لیے اور کریں گے اور اپنے لیے بھی، لیکن اور دعا ہم نہیں کریں گے آپ کے لیے. کیوں کریں گے؟ قرآن آپ کی زندگیوں میں اوپر ہوتا تو پھر یہ طرز عمل آپ کا نہیں ہوتا. اب ضروری نہیں ہے میری بہنوں کہ میری ہر چیز سے آپ متفق ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ویسے بھی آپ میوٹ پر ہے، جو کہ مجھے پسند نہیں آتا، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے. 1 گھنٹہ 10 منٹ بس میرے پاس رہیں گے. اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ تجوید آپ کی ہوگی. اب 1 گھنٹہ 10 منٹ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ بتائیے. پھر بھی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے رب العالمین. اب یہ علم کے حصول کے آداب جو چل رہے ہیں میری بہنوں، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میری بہنوں. اب تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ علم سے محبت، کہ جب تک اس سے محبت نہیں ہوگی آپ وہ کام نہیں کریں گے. آپ کو کچھ چیز لینا ہے، آپ کو بڑی اچھی لگ رہی وہ. میں آج یہ بھی سوچ رہی تھی خوش ہونے کے بارے میں قرآن کے بارے میں کتنا خوش ہوتی ہوں. تو میں تھوڑا سا اپنا خود ہی تجزیہ کر رہی تھی، خود ہی اپنے آپ کو میں چیک کر رہی تھی کہ کوئی بھی چیز اگر مجھے ملتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، کسی کو گولڈ کا شوق رہتا، کسی کو ڈائمنڈ کا رہتا، کسی کو اچھی گاڑی کا رہتا، کسی کو کپڑوں کا، کسی کو عبائے کا، کہ وہ جب ملتا تو اس وقت کتنی خوشی ہوتی. تو میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ روز اللہ کے کلام کو جب میں ہاتھ میں لیتی ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں صرف میری بات کر رہی ہوں، میں آپ کو نہیں بیچ میں لا رہی ہوں. میں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی، کیونکہ علم سے محبت جب تک نہیں ہوگی اس کے لیے آپ اپنے پھر ربیع قلبی و نورا صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی، پھر وہ جو غم ہے پھر وہ دلوں کی بہار سکون کب بنیں گے؟ کہ جب میں اس علم سے محبت کرنے لگوں گی. بہت چیزیں میری بہنوں. چوتھا سوال میرا آپ سے ہے. میرے کوشچن زیادہ رہتے ہیں کیونکہ میں خود اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں نا، اسی لیے. اور جو میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں میں نہیں بھی چاہتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. آج آپ کو میں ایک کوشچن دوں گی اور میں ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے آنسر میرا مل رہا ہے، بٹ میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ کامیاب زندگی کا کانسیپٹ بولتے نا، کیا بولتے کہ وہ بہت سیٹلڈ ہو گئے. میں یہ جملے سے تو بالکل بھی ایگری نہیں کرتی ہوں. لوگ بولتے نا کہ ہمارے بچے سلمہ آپا سیٹلڈ ہو گئے. میں بولی کیا سیٹلڈ ہو گئے؟ کیا سیٹلڈ کا معیار کیا ہے؟ میں بولتی ہوں ان لوگوں سے. تو کامیاب زندگی کا جو کانسیپٹ، جو معتدل زندگی انسان کی، اعتدال کی، تو بحیثیت یعنی تو وہ کیا کامیاب زندگی یعنی اس کی علامتیں، اس کے اسپیکٹس اور کیا کیا ہے میری بہنوں. تھوڑا سا یہ کوشچن کو میں رکھ کر آگے بڑھ رہی ہوں میری بہنوں، اس لیے کہ یہ جب ابھی آپ اسٹوڈنٹ بن گئے، ابھی آپ کو یہ تھوڑے تھوڑے سے آنسر دینا آنا چاہیے. اب پھر میری بہنوں اس کے بعد آپ کو روحانی کے یعنی اب یہ قرآن کے ساتھ اصول کے لیے کچھ جسمانی پہلو، فزیکل پہلو، یہ آپ کو نہیں کہیں کتابوں میں ملے گا، آپ یقین مانیے گا.
یہ یعنی جو علم کے حصول کے آداب آپ کو جو بس جو ہے وہ تو علماء نے لکھے اور آپ کو تو شاید یاد بھی ہوں گے اور وہ دعائیں بھی سب لیکن میں کچھ الگ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جو روزمرہ آپ کو اس سے سابقہ آئے گا. جسم اب آپ بولیں گے کہ کیا سلمہ آپا یہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کیا جسم کی بات کر رہے؟ کیوں نہیں میں بات کروں؟ کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہمارے پہ حق ہے. اب جیسے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. اب میں کہاں آنا چاہ رہی ہوں، حالانکہ میرا تعوذ اور بسم اللہ آج دونوں ہے میرا بہنوں. 25 منٹ آلریڈی میرے ہو گئے اور وہی میرا 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہے میرا. لیکن میں یہ پوائنٹ ان کو میں نہیں اسکپ کروں گی. اور کل میں نے آپ کو بہت سوچی، میں جب کل اپنے پورے نوٹس دیکھ رہی تھی تو میرے دل میں کیا ہو رہا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتی. میں بولی اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں کل بولنے ملا. پھر میں بولی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ مجھے بولنے کا موقع تو انشاءاللہ تعالیٰ دے ہی دیں گے، کوئی بات نہیں. تو میں نے آپ کو کل وائس ریکارڈنگ نہیں بھیجی، بہت چاہ رہی تھی. میں بولی ابھی پہلے ہی دن آپ کو اتنے باؤنسر نہیں دوں گی کہ صبح کلاس جوائن کیے پھر شام میں سلمہ آپا کو سنو، اس لیے تھوڑا سا میں نے آپ کو ریلیکس رکھی آج کی کلاس کے لیے. ٹھیک ہے؟ جیسے صحت بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ کی کلاس ہے، اب وہ اعوذ پہ جب میں آؤں گی نا تو پھر دیکھو، اب اگر آپ کی صحت نہیں، آپ کلاس کو انجوائے نہیں کریں گے. آپ کو لگے گا او میرا سر دکھ رہا ہے، میں نہیں آج جوائن ہوتی. اللہ، آپ گاڑی پہ نکلے مسجد جانے کے لیے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور یہ بالکل ابھی لاگ ان کرنے والے آپ کا بچہ گر گیا یا کچھ ہو گیا کہ بس آپ لاگ ان کرنے والے ہیں اور کسی نے گھنٹی مار دیا اور پھر اب آپ بیٹھ گئے، آپ تھک گئے. اب تھوڑا سا اب باقی ہے ٹائم کلاس کا اور وہ جو آنے والے چلے گئے، آپ بولیں گے اب میں تھک گئی، ابھی مجھے کھانا بنانا ہے، ابھی تو مجھے بازار لانا ہے. میری بہنوں، یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے جسم کا ہمارا حق ہے، تو اپنے آپ کو بالکل فریش رکھیے. کپڑے چینج کر لیجئے، شاور لینا ہے لیے، وضو کریے گا، 2 نفل پڑھیے گا. وہ کل علم کو حاصل کرنے کے 10 پوائنٹ بتائے گا. میں پھر سے وہ 10 پوائنٹ دیکھ رہی تھی اور میں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی کہ میں اس میں سے کتنے چیزوں پر عمل کرتی ہوں. جو بھی چیزیں آپ کو پوسٹ کی جاتی ہے پلیز آپ اس کو تھوڑا اپنی آنکھوں کی زینت بنا لیجئے. اور اگر کسی کو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے میری بہنوں، کیونکہ میری کچھ ہے، میں کبھی کبھی ان کو ایسی بے بولے میں کوئی اردو کا کچھ لیکچر بھیج دیتی تو ان کا آتا سلمہ آپا ہم کو اردو نہیں آتی. میں آج ایک پوائنٹ یہ بھی سن رہی تھی کہ جن لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں بھی آئے گی لیکن جب وہ اس ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ جڑیں گے تو جب یہ ورڈ ٹو ورڈ کلاس ختم ہوگی ان کو پورا اردو میں لفظی ترجمہ برابر سے آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جواب دیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے. تو اس معجزے سے اب یعنی میری بہنوں ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. اب جسم کے ساتھ ساتھ میری بہنوں ذہنی صحت، ذہنی صلاحیتیں، اس کا خیال رکھیے، سیکھیے. عمل کے لیے اپنے قلب کو خوشگوار بنائیے اور توجہ سے سنیے. جیسے آپ گاڑی چلاتے تو اور آپ کہیں چل رہے، اب ریڈ ہونے والا ہے تو کیا آپ 80 کے اسپیڈ پہ چلیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیکنڈ میں ابھی ریڈ ہونے والا ہے اور آپ کو وہاں اسٹاپ کرنا ہے، تو آپ کیا ایسے ہی 80 پہ چلیں گے؟ آپ اپنی گاڑی کی اسپیڈ 20 پہ کر دیں گے؟ نہیں، ابھی تو ریڈ لائٹ ہونے والی ہے، ابھی ہم کو یہاں رکنا ہے. تو اس لیے میری بہنوں جو ذہنی ٹیک اٹ ایزی، ٹینشن بالکل بھی نہیں لیجیے گا. انشاءاللہ جتنے آپ خوشگوار ہیں، کیونکہ طالب علم کی ذہنی صحت بہت ضروری ہے، بہت زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا ہے. اب میری بہنوں کی جیسے آپ دیکھیے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا ارے میرا سبق ہی نہیں سنے، آپ کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ ہو جائے گا. کبھی آپ نے ہینڈ ریس کیے 2-3 بار اور ہم نے آپ کی طرف اتنا ایسے یعنی انٹینشنلی نہیں، غیر ارادی طور پر آپ نے 2-3 بار ہینڈ ریس کیے اور ایک دم میں جو پریکٹیکل پوائنٹ ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ زوم کی کلاس ہے. تو آپ بولیں گے ہر وقت میں ہینڈ ریس کرتی ہوں، وہ لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہے، کوئی نہیں میں کلاس جوائن ہو رہی. اب یہ ذہن میں یہ سوال آ گیا آپ کا
اور وہ جو بڑا دشمن ہے نا وہ تو بیٹھا ہے گھات لگا کے. اب آؤں گی اس کے پوائنٹ کی طرف میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میری بہنوں دین سیکھنے کے اس خوبصورت عمل کو، فورتھ پوائنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو، دین سیکھنے کے خوبصورت عمل کو بدنام نہ کرے کہ لوگ دین اور قرآن سے بھاگے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریے گا کہ میں خوشخبریاں بشارتیں دے کر بھیجا گیا، اور نذیرہ بھی ہے، نو ڈاؤٹ. اب جو کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا، جو کبھی نمازی نہیں پڑھا، جس نے کبھی کوئی حجاب لیا ہی نہیں ہے، جس کو کچھ قرآن کا اور دین کا تصور ہی نہیں پتا ہے، اور اب آپ اس سے جا کے 100% کے مطالبے کر رہے، تو وہ بولیں گے ارے باپ رے کون یہ دین کی طرف قرآن کی طرف آ رہا. بھائی ہم نہیں آ رہے. ہم جائیے پیار سے سلام کیجئے گا، جو آ گئے، جو نہیں آئے ان کی طرف محنت کریے گا. تو اپنے عمل سے دین کو خوبصورت بنائیے. اللہ بہت بیوٹیفل جرنی ہے، الحمدللہ ہم کو سکون مل رہا. کوئی بات نہیں، کچھ مت، آپ لسنر ہی بن جائیے، کوئی نہیں ابھی اسٹوڈنٹ بنے. اس وقت تو آپ اسٹوڈنٹ ہی ہے نا، ابھی جو مجھے سن رہے آپ یہ پوائنٹ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں لایا کہ میں بولی اللہ تعالیٰ لسنر تھوڑی، میں بولی زوم کی کلاس میں لسنر ہے. ابھی تو آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. لسنر کب ہے؟ جب وہ ورڈ ٹو ورڈ کی بات آئے گی، جب کا جب دیکھا جائے گا. ابھی آپ جیسے پورے اسٹوڈنٹ ہے، اس وقت جو لسنر ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے، اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دیا، آپ اللہ کے اہل اللہ بن گئے. اب آپ کے زمین سے آسمان تک اللہ تذکرے کر رہا ہے، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے. آپ دنیا میں اس وقت جو لوگ جو بھی سمیٹ رہے ہیں، جو وقت دے رہے ہیں، اس کلاس کے علاوہ آپ ہر اس چیز سے بہتر چیز قرآن کو جمع کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ بتائیے ہوگا کیا؟ 5th پوائنٹ، یہ سب میں کروں گی تو ہوگا کیا؟ بس شاید آج ہی میں اتنا سب لے رہی ہوں میری بہنوں. اور ایک پوائنٹ میں اور بتا دوں، شاید اب یہ بھی اللہ ہی مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ 1 مہینے سے میں ان لوگ کا تزکیہ لے رہی تھی، اہل قرآن لے رہی تھی. اب ان کو ایک لیکچر سننے کی عادت پڑ گئی. اب قرآن میں تو پھر آیتیں الگ الگ آئے گی، اب سب میں تو آپ کو انٹرسٹ آئے گا نہیں، تو آپ بولیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. نو، نہیں میری بہنوں، وہ تو اللہ کا کلام ہے. وہ لیکچر ایک الگ چیز ہے، تزکیہ ایک الگ، وہ آئے گا قرآن میں، لیکن اب آپ کو تو ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ تفسیر ہر چیز میں آپ کو ذہن دل لگانا ہے، کہ ایسا نہیں کہ بس لیکچر ہو، کوئی پروگرام ہو. ابھی نیکسٹ الحمدللہ آپ غور کر رہے یا نہیں، ذی الحجہ آ رہا ہے میری بہنوں، اور آپ کو لاسٹ ایئر کے 9 days تو یاد ہوں گے. کتنی اچھی جرنی تھی ہماری 9 days کی، اور کتنی میری بہنوں نے میرے ساتھ 9 days کے وہ روزے رکھے تھے. جو 10 دن وہ مبارک راتیں تھی، ابھی ان قریب گئی، کل میں ایک دعا کرنا اور بھول گئی، صبح کر لی تھی لیکن میں نے گروپ میں نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ابھی ان قریب رمضان گزرائے، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول کرنا. کیوں؟ کہاں دلیل ملتی ہے؟ صحابہ اکرام 6 مہینے تک روزوں کی قبولیت کے، رمضان کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے. ابھی تو دوسرا ہی مہینہ چل رہا ہے، ہم تو رمضان کو بھول بھی گئے، قیام اللیل کو، اور یعنی تاک راتوں کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ بولے ہاں نسیان، چلو میں، اور وہ 10 راتیں تھی نا بیوٹیفل، چلیے اب میں 10 دن بیوٹیفل دے رہا ہوں، جو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحج تک آئیں گے. پھر ہم اللہ کے قریب ہوں گے، پھر اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو دیکھیں گے. اب بیچ میں جو 2 کلاسیں رہے گی قرآن کی، وہ تو رہے گی، سیٹرڈے جو سیرہ کی رہے گی. اس کے علاوہ جو دن رہیں گے اس میں صرف ہم 1 گھنٹہ ضرور لیں گے، چاہے کتنے بھی تھوڑے سے بھی لوگ ہوں گے. لیکن میں نے تو نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ یہ بہترین دن رہیں گے، تو میں اس میں تیرا کلام نہیں بتاؤں گی اور تیرا نام نہیں بتاؤں گی، تو اور کیا بتاؤں گی؟ انفرادی میں کیا عبادت کر لوں گی؟ ہو سکتا 9 to 10:30 میں روزہ رہے گا، کچھ کام نہیں رہے گا، تو شاید سو ہی جاؤں شروع کے بعد. اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سونا ہے. پرسوں لاسٹ ٹیوزڈے کے دن میرے ٹیچرز لوگوں کے میں ساتھ تھی، تو میرے استاد جو تھے قرآن کے، وہ بول رہے تھے کہ کیا آرام کرنا ہے، قبر میں ہے، پھر ہم کو اتنے سال، پتہ نہیں کتنے 100 ہزاروں سال رہنا پڑیں گے. یہ تو کام کا ٹائم ہے،
یہاں تو کام کرنا ہے. اور ہم اپنے آپ پر بہت رحم کرتے, تھک جاتے ہیں, بڑے بیچارے بن جاتے. او منڈے, ٹیوزڈے, دین سیٹرڈے, سیرا, اب فرائیڈے آ رہا ہے. خدیجہ ٹریننگ گروپ ابھی آپ کا شروع ہونے والا ہے اللہ کی کبریائی سے انشاءاللہ تعالیٰ. سمرین اب آپ کے سامنے میسیجز کرے گی کب ہوگا کب نہیں. اب آپ کو تیار رہنا ہے, آپ کو اپنے ٹاپک تیار کرنے ہیں. اور بہت سے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں, مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسے نہیں کہ لوگ بھول گئے ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی, اب یہی ہوتا ہے میری بہنوں کہ بیچ بیچ میں مجھے جو پوائنٹس یاد آتے ہیں اور اس کا پھر میری بہنوں ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ میری بہنوں ربی زدنی, زدنا اب بولیں گے ہم. اب زدنی, میں اکیلی نہیں, زدنا ہم سب کو اللہ تعالی یہ اس اور زیادہ ہم اس کے لیے دعائیں کرے اور اس میں پختگی ہو. پھر کیا ہوگا میری بہنوں, اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا تو کوئی بھی تکلیف, کوئی پریشانی بڑی نہیں لگے گی. پھر ہم نیکیوں کی طرف دوڑ کریں گے. ففروا الی اللہ. جیسے کہ آپ تصور کریے گا میری بہنوں کہ ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے, جب وہ چلنا پہلے کرال کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی ہم ماں خوش ہوتی, کتنی خوش ہوتی ہوں. ماں کی خوشی ایسا لگتا کہ مجھے زندگی کی سب میں بڑی نعمت مل گئی خوشی. وہ اپنے بچے کو, اس کا کہیں بھی ذہن نہیں رہتا, وہ صرف اپنے بچے کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہتی ہے. ایک ماں, حالانکہ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کی مثال ہم کوئی دنیا کی چیز میں نہیں دے سکتے, غالباً سورہ نحل کی آیت ہے. لیکن پھر بھی میری بہنوں سمجھانے کے لیے میں آپ کو اور مجھے, اور اسکالر لوگ بھی دیتے ہیں, لیکن وہ بار بار یہی بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے, لیکن ہم ایک دم انسان چھوٹے ذہن والے. تو جب ماں اتنی خوش ہوتی, پھر وہ بچہ تھوڑا دیوار پکڑ کے کھڑے رہتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ ایک قدم بڑھاتا ہے, پھر وہ اس کو اور کانفیڈنس آتا ہے, دوسرا قدم بڑھا, او ماں جو خوش ہو رہی, پھر وہ ماں تھوڑا دور جاتی ہے. اب وہ پورا آپ اپنے تصور میں لائیے گا, آپ نے بھی یہی کرے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ, میں نے بھی کی, اور ہم اور بھی دیکھتے اپنے بچے بچیوں کے بچوں کو. پھر اس کے بعد ہم بولیں گے کہ تم ادھر آؤ, ادھر آؤ. میری بہنوں ہم ابھی پہلے کلاس, دوسری کلاس, ابھی کچھ نہیں آ رہا, کچھ سمجھ رہا ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. قرآن کو تو کچھ اور ہی پرپس کے لیے ہم نے یوز کیے تھے. اب اللہ تعالیٰ تو یہاں مجھ سے کچھ اور ہی بول رہا ہے. کچھ 99 ٹائم اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. میں نے تو کبھی لبیک ہی نہیں بولی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دیے تھے. تو ہم بچوں کو بولتے ہیں, ہم تم کو کب سے بول رہے, تم کو سنائی نہیں دے رہا. وہ بولتے ممی ہم نے نہیں سنے. کیوں نہیں سنے؟ اللہ تعالیٰ اتنے سالوں سے ہم کو آوازیں دے رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو. ہم تو کہیں اور ہی ہے, ہم کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بول رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ قرآن عربین, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اس میں کوئی تیڑ نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, یہ تو آسان ہے. آؤ تو اس کے قریب. چلو آپ آ گئے الحمدللہ. کل میں نے آپ کو ایک قرآن کا سفر دیا تھا, پورا سٹارٹنگ سے لے کر جو آیا تھا قرآن تو اینڈنگ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر اب وہ قرآن کل آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں آ گیا. لیکن وہ قرآن آنا جو کل کا تھا اور جو پہلے جو آپ کا قرآن تھا, اس میں اب زمین اور آسمان کا فرق ہونے والا ہے الحمدللہ. اب اس فرق کو اللہ تعالیٰ ہی, یعنی یہ جو گیپ ہے نا ہمارا قرآن کے بیچ اور اللہ کے قریب کے بیچ, یہ جو گیپ ہے, اب اس گیپ کو اب ہماری اور آپ کی نیتیں تو ضرور, لیکن اللہ کی مدد آئے گی اور یہ گیپ فل ہوگا. بولتے کہ دیکھو یہاں سے کتنا یہ اینٹ نکل گئی ہے, تھوڑا کچھ لگا دو, نہیں تو یہ بڑھ جائے گا. تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اب میں آپ جمیعا کا لفظ سب کے سب, ولا تفرقوا, یہ آخری پوائنٹ پر میں آ رہی ہوں. آج امت محمدیہ فرقوں میں بڑھ گئی ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کون ہیں, قرآن میں ہماری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ میں نے بولی نا کہ وہ اللہ نے ہم کو یعنی فرقہ واریت سے بچا دیا اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا.
اور اس کا ایک سرا اب ہمارے ہاتھ میں قرآن کا اور دوسرا میرے اور آپ کے رب العالمین کے ہاتھ میں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑو. کل بھی شاید کوئی بول رہا تھا مضبوطی سے، ایسے آدھے مائنڈ سے مت پکڑو کہ ذہن کہیں اور ہے اور قرآن پڑھ رہے. پھر وہی ہوگا جو اتنے سالوں سے قرآن پڑھتے آ رہے تھے. اب وہ ایک پوائنٹ میں نے آج بہت اعوذ پہ میں نے ایک پوائنٹ رکھی ہوں آپ کے اور میرے لیے. ایک پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہو گئے، تدبر ٹیم، تدبر القرآن کا گروپ. اب یہ گروپ انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ اب آپ اپنے اندر ایسے عزائم اور نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اور اس کی رسول کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، سلف صالحین کی محبت، علماء کی محبت، اپنے ساتھ والوں سے محبت کا پیغام دے کر اب اس کلام کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. تو پھر ایک قوت بنے گی. پھر جب میری بہنوں یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھی تھی، اب مجھے وہ کہاں ملیں گے مجھے نہیں پتا. بہت اچھے پوائنٹس آپ کے لیے میں نے لکھی تھی. اللہ، میں کل بھی چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنے اچھے پوائنٹس کیوں بھول گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہ میں لکھتی تو بہت ہوں لیکن بولنے کے ٹائم مجھے کچھ وہ دکھتا ہی نہیں ہے اور نہ میں بولتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ملیں گا بھی بولوں گی. میں اب وقت نہیں اور ڈالنا چاہتی ہوں لیکن بہت اچھے پوائنٹ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ابھی تعوذ پر آئیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9:41 میری بہنوں سمجھیے گا کہ 40 ہو گئے. 50 60 30 منٹ شاید میرے پاس ہے. کریکٹ فرین؟ مجھے 10 کو دینا ہے نا فرین؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہم بارک لنا. یس سمرین؟ ہاں جی. اوکے جزاکم اللہ خیرن کثیرن. چلیے آتے ہیں ہم اور اسکرین پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں مصحف بھی ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اگر اس کا مفہومی ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلی آ جائے گی. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. دیکھیے گا میری بہنوں باللہ اللہ کے. اب دیکھو اللہ با 7. اب یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ با یعنی 7 اور اللہ کے. تو اب کوئی بھی چیز کے لیے پناہ میں آنا کیا چیز بتاتی ہے؟ ہم کس کے پناہ میں آنا پسند کریں گے؟ اب تعوذ یعنی اس میں یہ ہے کہ جب بھی قرآن کو آپ اور ہم لیں گے، تلاوت شروع کریں گے. اب میں قرآن سے پہلے آؤں گی تو یہ لازم پڑھیں گے اعوذ. وجہ تعوذ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو آنا چاہیے دلیل. اب آپ اسٹوڈنٹ ہو گئے، آپ دلیل سے بات کریں گے کہ کیوں پڑھیں گے آپ. اس کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 200. یس وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. دیکھیے گا اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے. آپ کو مل گئی دلیل کہ کیوں پڑھنا ہے اور اللہ کی پناہ آپ نے اور ہم نے مانگ لیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے. اب آپ کو اور ہم کو ہر وقت جب بھی آپ قرآن کھولیں گے آپ یہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تعوذ کے ساتھ شروع کریں گے. اب تعوذ کیا معنی رکھتا؟ کیوں تلقین کی گئی کہ میں پناہ میں آتی ہوں؟ یہ خاص طور پر یعنی انسان اللہ تعالیٰ یعنی تعوذ جب انسان پڑھتا ہے تو اس تعوذ میں اب میں میرے مین قرآن کے ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں جو میرا فیوریٹ
ٹاپک ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے تعوذ پڑھتا ہے تو یہ توحید کا بہت بڑا سبق ہے. وجہ ایک دم میں نے آپ کو نرسری کے بچوں کی طرح کوشچن اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیوائڈ کیوں اور آنسر. اب وجہ کیا ہے؟ تعوذ میں آپ کیا کہتے؟ اللہ کی پناہ میں آتے. اللہ کی پناہ کیوں لی جاتی اور کیوں لی جاتی اور کس کس جگہ لی جاتی؟ جب انسان اب دیکھے گا کسی خطرے میں ہوتا ہے، خطرے سے بچنے کے لیے طاقتور کی پناہ میں آنا اس کی فطرت میں ہے. دراصل اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت بالکل ہیلپ لیس ہوں، میں کمزور ہوں، اور میرا سہارا تو میرا رب ہے کہ جو طاقتور ہے، اسی لیے میں اعوذ، میں پناہ میں آ رہا ہوں. میں نے پناہ لے لی کیونکہ میں بہت کمزور ہوں، میرا رب تو بہت ہی قوی ہے اور ہمیشہ میں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہر نقصان سے بچا لے گا. یہ کلمہ جو تعوذ، یہ کلمہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ کی پناہ میں آنے سے ہی، اور یہ اعتراف ہی توحید ہے. اب استعاذہ لیتے، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے. آپ بولیں گے کہ سلمہ آپا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں کوئی گناہ کا کام کر رہی ہوں جو میں تعوذ پڑھ لوں اور بسم اللہ پڑھ لوں اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤں؟ یس، گناہ کی کام تو نہیں کر رہے، لیکن وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ آپ یہ قرآن ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو آج اور ہم آپ یہ قرآن ہدایت ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اس نے سورہ ابراہیم میں خاص آیت ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تیرا وار لیکن میرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا. ایک پروٹیکٹر. اب میں ایک مثال آپ کو دوں کہ شدید سردی ہے، برف گر رہی ہے. آپ بولیں گے نہیں نہیں میں تو سادے ہی کپڑے پہن کے باہر نکل جاؤں، مجھے کیا اس کی جیکٹ کی ضرورت ہے. آپ تو اکڑ جائیں گے. اب یہ شیطان کے پورے چیلے چپیلے، سورہ بنی اسرائیل میں جب ہم پہنچیں گے 64 آیت پر، 8-9 گھنٹے کی، وہ تو پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ 24 گھنٹے کی جاب دینے کے لیے بیٹھا ہے. وہ تو ذرا بھی سستی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو. ہم نے تو زندگی کے ہر محاذ کو کھول کر رکھ دیا ہے. آؤ آؤ جہاں سے ہم پہ حملہ کرنا ہے کرو. شرک سے آپ ہم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پلیز کریے گا. بدعت سے کرنا چاہتے ہیں، کریے گا. شادیوں کے ذریعے کریے گا. ہم تو پورے کھلے بیٹھے، جہاں سے آپ وار کرے. آپ نے 24 گھنٹے کا جاب کرے ہیں، ہم نے تو نہیں جو 24 گھنٹے کا جاب کرے ہیں. یہ جاب جو آپ کو تدبر ٹیم دے رہی ہے کتنے گھنٹے کا ہے؟ ایک ویک میں 168 آور میں 2 گھنٹے اگر آپ 1 گھنٹہ 40 منٹ قرآن اور تجوید کو دے رہے، 168 گھنٹوں میں بگ ڈیل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ جو کھلا دشمن ہے وہ تو 24 گھنٹے کی جاب دے رہا ہے، وہ تو سستی بھی نہیں کرتا ہے، وہ تو گھات لگا کے بیٹھا ہے. سورہ نبا میں آئے گا کہ جہنم بھی ایک گھات ہے، اور یہ جہنم جب ہوگی اللہم اجرنی من النار، ابھی یہ میرا اتنا بڑا دشمن میرا گھات لگا کے بیٹھا ہے. اب جیسے اس میں پہلے میں استعاذہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے، اعوذ میں 4 چیزیں ہیں میری بہنوں. اگر نوٹ کریں گے تو آج جو چیز میں وہاں پہنچ پاؤں گی بسم اللہ تک. کچھ آج ہوم ورک آپ کا بسم اللہ کے لیے رکھی ہوں میں، تعوذ کے لیے تو نہیں رکھی ہوں. اگر بسم اللہ تک نہیں پہنچی تو پھر یہ 3 چیزیں پھر کسی کو آپ شیئر کریے گا، ٹھیک ہے. اعوذ میں 4 چیزیں ہیں. پناہ طلب کرنے والا، میں اور آپ سب انسان اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. اور یہ کلمہ استعاذہ یعنی کس کلمے سے بنا؟ ہم بولتے ہیں نا مستعاذ بھی، کسی کی پناہ طلب کرنا. بھی کسی کی، کس کی؟ کس کی پناہ طلب کرنا ہے؟ بھی ساتھ اللہ کے. اور مستعاذ منہ، کس کے؟ کس کے شر سے؟ منہ، ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یعنی کس کے شر سے آپ چاہتے کہ حفاظت کی جائے؟ شیطان سے.
یہ 4 چیزیں کہ میں اعوذ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں من سے شیطان رجیم رجم کیا گیا، مردود دور کیا گیا اللہ کی رحمت سے، با یعنی ساتھ اللہ۔ میری بہنوں پورے قرآن میں اللہ کا لفظ 2702 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ الہ ہے یعنی الہ میں آتا ہے، ابا یعنی ساتھ، اللہ کون؟ معبود، من کیا؟ من سے۔ تو یہ پورے قرآن میں من کا لفظ 3206 بار آیا ہے۔ اب ایک من یعنی من، اب کہیں بھی ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو آئے گا من سے، تو اگر ایک ورڈ اگر آپ آج یاد کر لیں گے من یعنی سے، تو آپ قرآن کے 3206 لفظ یعنی آپ کو آ گئے۔ اب میری بہنوں اور ایک مریکل آپ کو میں قرآن کا بتاؤں، اب یہ قرآن معجزہ ہے نا، اب بالکل میں اس طرح لے کر قرآن کو چلوں گی آپ کے ساتھ معجزے کے طور پہ۔ ابھی تک تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا یہ معجزہ ہے، ایسی پڑھ لیتے تھے بس تھوڑا موڑا جا بھی، پھر تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، قلب کو قلب پڑھ رہے شیطان خوش، اب وہ کبھی بھی آپ دیکھیے گا، لیکن اب آپ ہدایت کے لیے پڑھ رہے، کانشیس سوچ کے پڑھ رہے، لفظی ترجمہ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے۔ اب یہ سفر کو آپ اور ذرا لیندی کرنا چاہتے ہیں تو فاتحہ کے جو الفاظ ہے قرآن میں، یعنی سورہ فاتحہ میں جتنے الفاظ ہے، تو پورے قرآن میں وہ 7500 مرتبہ آئے ہیں۔ تو ایک سورہ فاتحہ کے جب آپ ورڈ میننگ یاد کر لیں گے تو وہ ورڈ قرآن میں پورے 7500 مرتبہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے۔ اب میری بہنوں قرآن یعنی آپ دیکھو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو آخری کی 5-6 صورتیں ہیں جن کو ہم یاد بھی رکھتے ہیں، جو آخری کی فلق اور ناس، اس میں جو لفظ ہے قرآن کے وہ 125 مرتبہ آئے ہیں۔ وہ جو پورے 6 صورتوں میں جو 125 مرتبہ جو لفظ آئے ہیں، وہ پورے قرآن میں 40,000 بار آئے ہیں قرآن میں۔ اس کا مطلب ہے سورہ فلق اور ناس کے ساتھ 4 صورتیں اگر آپ ان کے میننگ یاد کر لیں گے، جو صرف 125 ورڈ بنتے ہیں، پورے قرآن میں وہ 40 ٹائم آئیں گے، تو آپ بولیں گے کہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ پھر آپ کو وہ سورہ قمر کی آیت کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ یہ ہوگا میری بہنوں کہ پھر buy 1 get 325 فری، بائی 1 بائی 2 فری سن کے خوشی سے ٹائم دیکھتے نہیں، کچھ نہیں، بجٹ دیکھتے نہیں، بازار کی طرف لپکتے۔ یہ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ بائی 1 فری 325، تھوڑی سی محنت کر لو۔ ہر دوسرا لفظ جو قرآن کی نماز کے بعد کے جو آپ اذکار پڑھتے ہیں نا، تو ہر قرآن کا دوسرا لفظ اس الفاظ یعنی جو اذکار میں قرآن کا لفظ آتا ہے۔ کرنے کا کام آپ کو اور مجھے کیا ہے؟ یہ جو 30 پارے ہیں نا، پارے سپارہ، ہم بولتے نا کہ سپارہ پڑھنا، پارا پڑھنا، سپارہ پڑھنا، سی، یہ سی جو ہے نا، سی، بس سی، یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی اس کو پارے یعنی پھر سی پارا، سی پارا، سی سپارہ، اور یہ را یعنی پارا ٹکڑے ٹکڑے، سپارہ یعنی 30 لفظ کو اگر یعنی کہ یہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں، تو پہلے پارے میں آپ کو صرف 20 نیو لفظ یاد کرنا پڑیں گے۔ پھر جیسے ہی آپ ان بٹوین 2 پارے، اور یہ میں اسٹارٹنگ میں اس لیے بول رہی ہوں میری بہنوں، آپ یقین مانیے گا کہ اس سفر میں اب میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی رہ جائے، پیچھے رہ جائے۔ اور آج میں صبح یہ سوچ رہی تھی، آج مجھے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ میں تھوڑا سا میرے اندر تھوڑا غصہ آیا۔ میں بولی اللہ تعالیٰ
स्कूल में ऐसा कहीं होता है, मैं सुबह जब यानी चाश का टाइम हो गया था, मैं तो उधर ही मैं हॉल में मेरे खड़ी थी, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ। मैं बोली अल्लाह ताला कि स्कूल में हम अपने बच्चों का कहीं एडमिशन लेते हैं, वो करते, तो अगर हमारे बच्चे को स्कूल नहीं भिजाना रहता है, तो हम बिना इन्फॉर्म किए उसको बच्चे को घर में बिठा लेते, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते आप। ऐसे ही बोलते बस नहीं हमारा बच्चा नहीं जाएगा स्कूल, ऐसे कहीं स्कूल वाले मानेंगे? अगर वो उनकी फीस ड्यू है तो वो आप पे पेपर भेजेंगे कि आपकी फीस ड्यू है, अगर आपको बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है तो फीस पे करो आप। मैं बोली अल्लाह ताला ये कुरान के स्टूडेंट बिना इन्फॉर्म किए लेफ्ट हो जाते, वल्लाही अजीम आज मुझे ये, और बहुत दिनों से मुझे क्लिक होता था, यानी मुझे वो चीज बहुत बेचैन करती थी। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मैं पर्सनली जो मेरे दिल की फीलिंग है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल आपने बता दिया ना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अहलुल्लाह अल्लाह वाले कौन है, कुरान वाले। अब जब हम अल्लाह वाले कुरान जो अहले कुरान बन गए, तो मैं क्यों अपने दिल में कोई बात रखूं, भले वो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे दिल का जो बोझ है मैं आपसे हल्का करना चाहती हूँ, आप मेरे अपने हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको और मुझे अल्लाह का कुंबा कहा है, तो फिर मैं भी तो आपको मेरा ही कुंबा कहूंगी, मेरे रब के इस फरमान के मुताबिक। और मोहब्बत भी मैं अल्लाह और रसूल के लिए, कुरान के लिए आपसे करती हूँ, शदीद करती हूँ, वो तो रब जानता है। तो अगर आपको कोई बात नहीं है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए। ऐसे बिना बताए अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप किचन में उसको चाय लेने गए और वो बिना बताए दरवाजा खोल के चले गया, आप बोलेंगे कैसे मैनर्स थे, उसने हमको बोली भी नहीं, उसने हमसे सलाम भी नहीं की, मिली भी नहीं, ऐसी चली गई। तो ऐसे कैसे मेरी बहनों, ये भी मुझे ऐसा लगा कि ये भी एटिकेट्स हमारा इस्लाम सिखाता है, तो ये भी एक मैनर्स और अखलाक का एक पॉइंट होना चाहिए। मैंने ये पॉइंट कहीं नहीं सुनी, लेकिन आज मेरे जहन में ये पॉइंट आया और मैंने आपसे शेयर कर दी। पता नहीं कि आप मेरे से मुत्तफिक है या नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दी। और प्लीज आप हमको या मेरे वॉलंटियर्स को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए, कम से कम हमको ये कसक तो नहीं रहेगी। फिर मुझे ऐसा लगता अल्लाह मैं और कुछ बता देती, अल्लाह ताला मैंने शायद नहीं उनको बता पाई जैसा वो चाह रहे थे। तो अब यही दुआ करिएगा, अल्लाह जो तुझे पसंद हो अल्लाह वो बुलवा दे। और अल्लाह तू हमारे दिलों को, जो अल्लाह के हमारा कल्ब अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह ताला हरदम जो उलटता पुलटता है, एक राय तो रहती नहीं। अब देखिएगा, कल कल को ज्यादा थे आज कम है, तो नहीं है वो चीज वो कर पाई। तो अल्लाह ताला से दुआ करिएगा। अब कुरान मेरी बहनों आप देखिएगा 20 लफ्ज आपको बस नए याद करने हैं इन बिटवीन, न्यू पहले पारे में, फिर वो धीरे धीरे जब आपका फिर यानी जब आपका सफर चलता है। इब्ने कय्यम का मैं एक आऊज इस्तेआजा से मैं थोड़ा सा बता दूं। इस मामले में इब्ने कय्यम रहमुल्लाह एक बच्चे की मिसाल देते हैं कि एक बच्चा कमजोर है, दौड़ रहा है और पीछे उसके कुछ लोग हैं या जो भी है, कुछ भी समझिएगा। अब बच्चा दौड़ रहा है, अब वो देखता है अल्लाह सामने से मेरा बाप आ गया, वो बाप से लपट जाता है और बाप उसको आगोश में लेता है। वो बच्चे को लगता है अल्लाह मैं तो प्रोटेक्टर, मैं तो आ गया हिफाजत में, मेरे बाप ने मुझे थामने तो इब्ने कय्यम कहते हैं कि अल्लाह की मिसाल तो कोई है नहीं, लेकिन जो रब्बे कायनात है, मैं उसकी ताकतवर के पनाह में आ गई, कितनी बड़ी पनाह में आ गई। अब क्या मजाल है कि जो शैतान जो रजीम में धुतकारा हुआ है, अल्लाह की रहमत से दूर है, तो वो उसका शर मेरे ऊपर आ सकता है? बताइए, नहीं, वो यकीन लाइए। अऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ। अल्लाह ताला अब मैं तालीमुल कुरान के इस सफर में तेरे पनाह में आ गई। अल्लाह ताला मुझे तू अपने पनाह में रख लेना मेरे रब। अब शैतान जो है मेरी बहनों, वो जिनों में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। तो एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या इंसानों में शैतान भी है? कहा हाँ, सुनिएगा मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, वो अल्लाह के रास्ते से रोकता है।
کتنا ضروری ہے ہم کو یہ کلمہ پڑھنا کہ ہم خود بھی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اس نے تو جو یہاں جو بڑے ابلیس کی بات ہو رہی ہے، جس کے لشکر ہے، چیلے ہے اور اتنے ایجنٹ ہے، اور اس نے کہا تھا اے اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم میں تو ان کو چھوڑوں گا نہیں. شیطانہ. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ابن آدم کو گمراہ کرنا. لکھ لیجئے، جو ابلیس کا شیطان شیطانہ، شین تو نون مخرج جو روٹ اس کا جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے دور، نیک عمل سے دور، صراط مستقیم سے دور. اور جب ہم اور آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے اور بار بار پڑھتے ہیں تو بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے گا کہ تم اپنی سواری کو جیسے تھکا مارتے ہو، یہی حال انسان کا ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان یعنی یہ طاؤس یہ کوڑے کی طرح ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور شیطان کی پیٹھ پر یہ پڑتا ہے تو شیطان پھر بلبلاتا ہے. وہ تو جم کے بیٹھنا چاہتا ہے نا میری بہنوں. تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک صحابی تھے، چلتے چلتے ان کی سواری، جو سواری پر وہ صحابی بیٹھے تھے، وہ سواری ان کو گرانے لگی. انہوں نے کہا ارے شیطان مردود برباد، یعنی سواری کو، یعنی تو میرا کام بگاڑ رہا، گرا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کا نام نہیں لو. یعنی کیونکہ وہ شیطان کا جب وہ نام لیتے نا، ہم کتنے بچے بولتے، مائیں بولتی کیا شیطانی کر رہے، کیا شیطان جیسے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے میری بہنوں. وہ بولتے ارے دیکھو یہ لوگ میرا نام لے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے دور. اور دوسرا یعنی آپ دیکھیں ایک اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، رجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کا میں نے بتا دی ہوں، دھتکارا ہوا. جب ہم یہ کلمہ کہہ رہے ہیں تو ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ شیطان رجیم ہے اور مجھے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اب دیکھیے گا اعوذ یعنی بہت ساری دعائیں ہیں میری بہنوں، انشاءاللہ تعالی اسکرین پر آئے گی، تھوڑی سی آپ دیکھیے گا. اور دیکھیے نفقہ، ہم بولتے ہیں نا نفق اولا، نفق ثانیہ، میری بہنوں اس کی پھوکوں سے بھی ہم بولتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو یعنی ہر طرح کی وسواس سے. کیوں؟ کیونکہ میری بہنوں وہ ہر وقت ہمارا پیچھا کیا ہے. اب ہم نے تو حفاظت پکڑ لی، اب وہ تو ہم کو وسوسے ڈال رہا ہے. اب یہ ہے کہ اب کہاں کا وسوسے ڈالتا ہے وہ، اب بس قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. ابھی نہیں پڑھو، ابھی تو بہت سارا کام ہے، رکھ دو قرآن. ابھی یعنی ابھی تو اتنا سارا تم کو کام ہے، ابھی کہاں تم قرآن لے کر بیٹھ گئے. پھر ابھی نماز کے لیے اب اٹھ رہے، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی اتنی جلدی کیا نماز پڑھنی ہے تم کو، رک جاؤ رک جاؤ. اب یہ میں پریکٹیکل چیزیں جو ہوتی ہے نا پھر ہم لیٹ جاتے. پھر اس کے میری بہنوں یعنی ہر جگہ یہ کام ہے، آج کر لوں گی، ابھی تو 8 دن میں مجھے سبمٹ کرنا ہے، آج کیا کیا کرنے میں بیٹھ جاؤں. اب یہ وسوسے ڈال رہے اور آپ کو نیکی سے دور کر رہا ہے. تو میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعوذ دیکھے، اس لیے جب قرآن آپ پڑھنے بیٹھیں گے، اب میں آپ کو وہی بالی، تو آپ تو بہت نیک کام کر رہے، تو آپ کو کیوں تعوذ پڑھنا ہے؟ کیونکہ آپ یہ قرآن ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب آپ سب تیار ہے، اب ہدایت آپ کو لینی ہے. اب وہ تو پیچھے پڑ گیا. اب کل سے دیکھیے بہت سی چینجز آئیں گے، بہت سی ابھی جو چیز آپ نارملی کرتے ہوں گے نا اب نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا ڈیفیکلٹی آئے گی، کیونکہ وہ تو الرٹ ہو گیا، ہاں یہ ہدایت کے لیے یہ قرآن لینے بیٹھ گئی. اب اس کے علاوہ میں آج ہی ایک ٹاک سن رہی تھی، تعوذ پہ سن رہی تھی میں. وہ بولے کہ یہ جو محفلیں بیٹھتی ہے سپارے پڑھنے کی، لوگ بڑے خوش ہوتے. آج ہم نے گروپ میں 3 قرآن سپارے تم پڑھتے رہو، پوری زندگی پڑھتے رہو. کوئی آپ دیکھیے گا سپارے پڑھنے اور جو قرآن کی محفلیں اور جو قرآن کہانی کی محفلیں، کہیں آپ کو دل میں وسوسہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تم کتنا صحیح اور کتنا غلط پڑھ رہے. کچھ پڑھ ہی نہیں رہے، بس پڑھتے رہو. اس کو نہیں مطلب ہے یہ قرآن پڑھنے سے. 10 سپارے پڑھو، 10 قرآن پڑھو، 15 پڑھو، بعد میں کھانے کھاؤ اور ایک دم باتیں ساتیں کرو، اس کو کیا لینا دینا. یہ کہاں وٹ ٹو وٹ لفظی ترجمہ پڑھ رہے اور اپنی زندگیوں کو سنوار رہے، آنے والی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے. ہمارے گھروں میں اللہ یہ قرآن کا نور دے رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے، اور وہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائے جب ہم قرآن کو آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ میں جو سمجھانا چاہتی ہوں اللہ میں سمجھا دوں اور تو میری مدد کر, اور میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو مجھ سے بہتر باتیں سمجھ میں آئے رب العالمین. وہ حدیث پھر آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کے دل جمعی کے لیے میری بہنوں. آپ یقین مانیے گا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے وہی پوائنٹ ہو جو آپ کو اور انکریج کرے اور آپ موٹیویٹ ہو, آپ کو اور موٹیویشن ملے, آپ کا جذبہ اور بڑھے. اب آپ کو لگے نہیں میں تو اب کروں گی, اللہ میں نہیں چھوڑوں. پورا دن میں یہی سوچتے رہتی ہوں میں کیا بولوں اللہ. تو یہ حدیث بول دیتی ہوں. اب یہ حالانکہ پوائنٹ نہیں تھا میری بہنوں, بٹ بول دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ, مفہوم بتا رہی ہوں اتنا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مجھے, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو بات کو سن کے اس سے سنانے والے سے بہتر انداز میں آگے پہنچاتا ہے. واللہ عظیم میرا رب جانتا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ جو بھی سن رہے ہوں گے اور بعد میں جن تک یوٹیوب تک میری آوازیں جن کو جاری ہوں گی, میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھ سے کہیں اچھے بنے اور یہ بات کو بہت اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے آپ یہ بات پہنچائیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب مجھ سے آگے بڑھے, کیونکہ وہی ہے کہ میری بہنوں کہ جو ایک بار پہلے نیکی کی دعوت دے دیتا ہے پھر آپ لوگ جتنے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ تو وہ میرے کئی پروفٹ میں پلس 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 میں آتے جائیں گے. تو میں کتنا چاہوں گی کہ آپ نے کتنے اچھے عمل کرنا چاہوں گی نا, بالکل چاہوں گی. تو جب آخرت کے معاملے میں ایسے ایک دوسرے کے حریص بن رہے تو یہ فانی دنیا کی چیزوں میں کیوں اپنا دل چھوٹا کر رہے کہ اللہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں, اللہ اس کے پاس یہ. ارے الحمدللہ اب ہمارے اور آپ کے پاس تو یہ قرآن کی دولت آ گئی. اب کیا چاہیے, کیا چیز یوز کرتے گھر کی بتائیے. صبح تھوڑا سا ناشتہ, دوپہر میں تھوڑا سا, کیا پہن لیتے کیا اوڑھ لیتے, ہر چیز تو کباڑوں میں بھری ہوئی ہے. وہ دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی, لگتا کہ بول دو کہ سب لے کے چلے جاؤ ہمارے گھر سے یہ سامان نہیں چاہیے. اور اب تو بالکل یہ کرنا ہے میری بہنوں, یہ دنیاوی چیزوں میں بالکل ذہن ہمارا اٹکانا ہی نہیں ہے ہم کو. کل میں نے بولی تھی نا کہ کیا چیز ہے جب دل کو زنگ لگ جاتا تو کیا, موت کو کثرت سے یاد. تو موت کو کثرت سے یاد, تو موت آئے گی تو میں ہلکی پھلکی رہوں نا, میرا دل جلدی جلدی میرے رب کے پاس جانے بولے, میرا دل یہاں کہیں اٹکے ہی نہیں. آج میں یہ بھی اپنا سوچ رہی تھی کہ جب میں بولی میں نے موت کو کثرت سے یاد کا بولی, اب دیکھیے پھر میرا پوائنٹ دوسرے پہ جا رہا ہے میری بہنوں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں دل اٹک رہا. میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ میرا کس چیز میں دل اٹک رہا ہے اتنے مہینے میں یا 8 دن میں, کون سی چیز مجھے اٹکی. میں بولتی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں. میں انڈیا میں بھی تھی تو میں 2 ہی چیزیں ڈھونڈتی تھی اور میرے دل میں اتنا خوف رہتا تھا, اللہ تعالیٰ میرا موبائل اور میرا چشمہ. چشمے کے بنا میں دیکھ نہیں سکتی اور موبائل کے بنا میں زوم کی کلاس نہیں لے سکتی, اس کے علاوہ واللہ میری کوئی چیز میں دل نہیں اٹکا. یہ کیسے ہوا میری بہنوں؟ یہ صرف قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو سٹک کرنے سے ہوا. اور لیکن اب میں بولی کہ ہاں اب میں آرام سے نہیں, وہ تو کھلا دشمن, وہ تو اور وار کر رہا میرے اوپر اور وسوسے لا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا. تو وہ جتنا الرٹ مجھے اس سے ڈبل الرٹ ہونا ہے, اس لیے مجھے تعوذ پڑھنا ہے. اسی لیے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم پڑھنے سے پہلے, ہاں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, اب یہ ایک عمل ہی پوائنٹ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں میری بہنوں کہ کتنا ٹائم ہو گیا, اللہ اکبر 8 منٹ ہو گئے. مجھے آپ سے 2-3 منٹ لینا ہے ابھی کہ آپ اب جیسے آپ قرآن پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اب آپ کو کچھ کام آ گیا, آپ نے قرآن بند کر دیے, یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کچھ تک پڑھے آپ, اب واپس سے آپ قرآن پڑھیں گے, کھولیں گے تو صرف آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے, پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, بس اتنا ہی پڑھیں گے اور آپ اپنا سبق شروع کریں گے. ابھی کچھ پوائنٹ ہے میری بہنوں, میرا تو ابھی تعوذ کا شاید 25% بھی نہیں ہوا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے وقت بھی اعوذ باللہ یعنی پڑھتے تھے, کیوں؟ کیونکہ رات کی عمل کی حفاظت, رات کے قیام اللیل کو یعنی اور اسماء سمیع علیم
دو ہے وہ اس میں وہ شیئر ہو رہی ہوگی وہ دعا میں نے بھیجی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا, سمیع علیم کی صفت یہاں کیوں آئی ہے؟ اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے اور اللہ تو جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود سے بچنا چاہتا ہوں. غصہ تیز ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. انسان جس وقت باتھ روم میں داخل ہو, شیطان کو گندگی بہت پسند ہے, تو پھر پڑھنا ہے یعنی, اور جب خوف بہت خوف آئے اعوذ بکلمات اللہ التامات, پھر اعوذ بک من حمزہ یحضرون والی دعا شاید میں نے ان کو بھیجی تھی, اگر اس پر آ رہی ہوگی. اور نماز میں وسوسے آئے تو لیفٹ جانب 3 مرتبہ تھتکار دے. اور پھر ویرانے میں کہیں آپ جائے, دل میں کوئی برا خیال آئے بغیر یعنی, اور ساری زندگی میری بہنوں انسان نیکیاں کرتا ہے اور آخر میں شیطان اس کو گناہ کروا دیتا ہے. تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ جتنا یعنی اپنے خاتمہ بخیر ہو اس کے لیے وہ روتے تھے اور کسی چیز کے لیے نہیں روتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ مرنے کے وقت بھی وہ آ کے جھانکتا ہے. یہ اس کی کوشش رہتی ہے کہ میں زندگی بھر تو یہ میرے پھندے میں آیا نہیں, آخر میں اسے ایسا چکما اور چکر دے دوں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لاسٹ بات پر میں ختم کر رہی ہوں میری بہنوں, کہ کسی بندے کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو نیک عمل کی اس کو پھر آخر میں بھی توفیق دیتے ہیں, وہ نیک عمل کرتا ہے اور تب اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے. میں بڑی دعا کر رہی تھی, یا اللہ تعالیٰ جب میرا وقت آئے تو مجھے اس وقت بہت اچھے عمل کی توفیق دے دینا اور میری روح قبض کر دینا. جیسے کہ میری بہنوں بڑے بڑے کھلاڑی رہتے, جب وہ پیک پر رہتے, جیسے فٹ بال کھلاڑی, کرکٹ کے کھلاڑی, اور وہ ریٹائرڈ کا اعلان کر دیتے جب وہ اس چیز میں بہت آگے ہوتے. سبحان اللہ. اس بات پر اپنی بات ختم کر رہی ہوں, جب ہم نیکیوں کے پیک پر رہے تب اللہ فرشتے ہماری روح لینے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سسٹر شاہدہ آپ تو رکیے ابھی, جو لوگ کل اور آج پہلی بار جوائن ہوئے پلیز وہ تھوڑا اپنا ہینڈ ریز کریے گا. کل اور آج پہلی بار, جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ نہیں, جو ایک دم نیو جو ہے وہ کون ہے ذرا سا کریے گا. 2 منٹ بس میں لوں گی. اچھا رابعہ ناز, یس سسٹر رابعہ ناز, آپ کل اور آج اگر ہوئے ہوں گے, قرآن کے ساتھ کل اور آج آپ کو کیسا لگا؟ 1-آدھے منٹ میں بولیے گا, 2-3 منٹ آپ لوگ سے لوں. یس سسٹر رابعہ. اوکے یس فوزیہ گلزار جو فرسٹ ہے, وہ اتنے لوگ ہیں, انمیوٹ کرو فرین پلیز ان کو جلدی. فوزیہ گلزار. ہاں جی السلام علیکم. جی بالکل بے شک, بالکل بہت خوبصورت اللہ کے ہونے کا یہ احساس جو ہمیشہ ہمارے لیے ہے, اور یہ جب ہم احساس کرتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارا ہے, ہر رشتے سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والا ہے, اور جب ہم اس کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں تو وہ ہماری طرف دوڑ کے آ رہا ہے. بہت خوبصورت احساس ہے, دنیا کے ہر احساس سے زیادہ بہترین احساس ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یس سسٹر خان زینب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا فیل ہوا ماشاء اللہ, اتنا سکون فیل ہوا, مطلب ہم کو مطلب ایسے مطلب فرسٹ ڈے ہی مطلب بہت زیادہ مطلب ہم کو یہ سمجھ میں ہے کہ اپنے 2 قدم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائے تو انہوں اپنے پاس 10 قدم بڑھاتے ہوئے آتے. تو یہ چیز جو فیل بھی تو بہت سکون فیل ہوا. الحمدللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ ہم کو استقامت دے دے. جب اللہ نے معرفت دی تو اللہ یہ محبت ہماری اور بڑھے میرے رب. جزا. یس سسٹر عفیفہ عبد الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ میں باجی ایسا مطلب فیل ہو رہا ہے نا, ایسا مطلب گوز بمپس آ رہے ہیں کہ نہ ٹائم جو ہے وہ مطلب دنیاوی کام میں لگائے, ابھی انشاءاللہ دینی کام میں مطلب قرآن کو پڑھنا وہ
मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स Yes. नहीं है. बस मैं समझ गई ऐसा जो आपने, लग रहा है कोई हाँ, खजाना मिल गया. वाह, यस यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। यस सिस्टर कमर जहान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने इस क्लास को ज्वाइन कर ली. अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको मुबारक करे मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह आमीन, ताला आमीन. राजी हो जाए बस। यस यस, मैं कितनी खुश हूँ आप नहीं जान सकते, अल्लाह मेरी खुशी, अल्लाह। यस सिस्टर शमीम, शाहीन, क्या शारमीन है, शारमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ सलमा आपा, शारमीन बोल रही हूँ। ओके ओके, बहुत सुन के अच्छा लगा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज ही ज्वाइन करी, जैसे ही ग्रुप में मैंने आपका देखा तो आज ही ज्वाइन हुई मैं। लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, माशाल्लाह बहुत दिल को सुकून हुआ, हाँ, ओके। माशाल्लाह। शारमीन तुम ऊपर वाले मेरे ये, हाँ हाँ जी जी अल्लाह हाँ। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे हम्म, पड़ोसी थे तुम तो, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत अकबर। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज ही मैंने ज्वाइन किया है, मैं ग्रुप में देखी तो वही मैं आज बोली कि आज इंशाल्लाह जरूर मैं पहले सुनूंगी, बच्चों की भी छुट्टी हुई है। और शारमीन सब में बढ़ के अम्मी जो तुम्हारे, उनको कितनी राहत मिलेगी तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जी मुझे जरूर, पता चला था, अल्लाह ताला तुमको सब्र जमील दे। और इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आना भी चाह रही थी शारमीन, बट मैं आ नहीं पाई। इंशाल्लाह नहीं मैं नहीं, मिलूंगी तुमसे, जरूर मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह दुआ में याद रखो। हाँ, यस यस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये हया कला। यस सिस्टर फातिमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो मैं अस्सलाम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी कि मैं कितने दिनों से इस टाइप की क्लासेस ढूंढ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। और मेरा एक ये है कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती, तो बस मेरे लिए दुआ करे कि मुझे ये सब चीज़ें याद अल्लाह करा दे। कि मैं जरूर बहुत दिनों करा से देगा कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। कि बहुत सी क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, लेकिन ऐसे मसले आते हैं कि बीच में कभी छूट भी जाता है, फिर मैं रीज्वाइन करती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि पोर्शन आगे निकल जाता है और मुझे वो चीजें मतलब अधूरी रह जाती है, और फिर आधा तर्जुमा आता है और आधा नहीं आता। तो आप दुआ करें मेरे लिए कि मेरे लिए अल्लाह आसान करे। अल्लाह आपके लिए बहुत आसान करे इंशाल्लाह। यस सिस्टर सबा खान। बस अभी आज के लिए इतने काफी, 1 मिनट और लूंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हमको ये क्लास अटेंड करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रही हूँ मैं आगे क्लासेस के लिए। अल्लाह से दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता करे। आमीन आमीन, जरूर करेगा इंशाल्लाह ताला। और ये जज्बा आखिरी सांसों तक अब हमको चाहिए, ठीक है। और मैंने वही बोली ना कि 2000 से तो मैंने वर्ड टू वर्ड में ज्वाइन हुई थी, आज 22 साल हो गए। लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा था, कल तो परसों तो मेरी सांस रुक गई थी लिटरली मैं, और कल आज भी मैं टेंस में थी कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक समंदर है ये कुरान, और बहुत अच्छा सफर इसके साथ। 22 साल कहाँ गुजर गए हमको नहीं पता चला। फिर भी हम तो तलाश में है कि अल्लाह ताला और हमको नाफे इल्म दे दे इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये कोई जज्बाती फैसला ना हो आपका और मेरा, और ये अल्लाह आपको और मुझे इस्तिकामत दे इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार। यस सिस्टर अफरोज कुरैशी लास्ट मेरी ये, फिर मैं बाद में लूंगी कल, सॉरी नेक्स्ट वीक। अरे बोल रहे हो बोलिए आप। यस सिस्टर अफरोज बोलिए। अच्छा इंशाअल्लाह ताला ठहरिए। अंसारी सबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस ग्रुप में ज्वाइंट होकर।
पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है, और जज़ाक अल्लाह आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत खैर अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। चीज अमल तौर से अमल करने वाला बनाए, बस यही यस चीज यस, की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर अल्लाह अता करेगा इंशाल्लाह। लास्ट ये बस ये बुशरा ताजुद्दीन पात्री अगर बोलना चाहेंगी तो प्लीज आप बोलिएगा लास्ट, उनको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम बाजी, रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हो रही बाजी क्लास ज्वाइन करके, आपका, हमारी बहन शान बाजी का, फरीन यस बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ज्वाइन किया। इतनी खुशी हो रही बाजी, अम्मी हम दोनों भी सुनते हाँ क्लास ज्वाइन करते हाँ टाइम पर, नहीं हुई हमारी टाइम पे तो हम यूट्यूब पे सुनते बाद में। बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी आपको अम्मी सलाम को बोल रही। हाँ मेरा भी बहुत सलाम बोलिएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला जल्दी हमारी इंशाल्लाह। और बहुत से लोग यानी बहुत से, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं 10 मिनट में लेट हो गई अफरा, मैं नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट कम लूंगी अफरा, ये क्योंकि एकदम कल ही शुरू हुआ ना, तो मेरी भी बहुत जज्बात, बहुत वेटिंग की क्लास हो गई है, जैसा कि 1 महीना जो बीच में गैप हो गया, कि कितने लोग, मुझे कल भी में एक आया कि बहुत से लोग बाद में भी सुन रहे हैं। और वो साइड में जो मराठवाड़ा, जो मेरा एरिया है जालना के एतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह, और यानी कि परभनी है और बहुत से गांव के नाम मुझे नहीं याद आ रहे, और मैं परतूर जाने वाली थी और भी पाथरी में गई थी, और भी जो करीब करीब के गांव हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस मकसद के तहत निकलिए और लोगों को कुरान के लिए मोटिवेट करिए। ऐसे तो हम शादियों में जाते, ब्याह में जाते, हजारों रुपया खर्च करते, आप ये सफर करिएगा कुरान सूरह तौबा की आयत के, कि अल्लाह ताला की एक जमात रहनी चाहिए कि जो ये कुरान के इल्म के लिए लोगों को यानी बताए। तो कभी कभी हम ये सफर भी करेंगे, जब मैं आऊंगी तो मेरे वॉलंटियर्स में से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला यानी समरीन तो अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, और मेरे साथी है, मेरे पूरे वॉलंटियर्स में हर जगह जाना चाहती हूँ, और हम कुरान की दावत को आम करेंगे। ये मेरा गोल, ये मेरा मकसद है कि मैं कुरान गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे लोगों तक पहुंच। उसके लिए जो वसाइल चाहिए, जो असबाब चाहिए, वो रब्बुल आलमीन आपको और मुझे अता करेगा। इसकी फिक्र करने की आपको और मुझे जरूरत नहीं है। बस अपनी नियतों को खालिस करिएगा, अपने रब से रुजू करिएगा। वो हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा क्रिएटर है, रब्बुल आलमीन है वो, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरीन कहाँ है? फरीन का अनाउंसमेंट होगा ना अफरा, समरीन जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे सिस्टर्स, हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कल से स्टार्ट हो चुकी है। हमारे होमवर्क ग्रुप्स पे फॉर्म हो चुके हैं, जिसमें आपके फर्स्ट पारे की पीडीएफ शेयर कर दी गई है। आप सभी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज वो पीडीएफ को प्रिंट करा ले। आप चाहे तो उसके अंदर बीच में पेजेस भी आप डाल सकते हैं, ताकि आप उसके अंदर नोट्स बना सके। प्रिंटर को आपके प्रिंट की दुकान पर जाएंगे तो आपको उसके अंदर प्लेन पेजेस भी ऐड करके दिए जाएंगे, या फिर आप अलग से अपने नोट्स के लिए रजिस्टर या कुछ बुक बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है। लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट आपको पारे के साथ अटैच नोट्स ही सही रहेंगे। इंशाल्लाह अजीज, जैसे ही क्लास एंड होती है, होमवर्क ग्रुप्स में फिर से आपको पीडीएफ शेयर की जाएंगी। आप सभी से गुजारिश है, अभी तक आपने प्रिंट नहीं कराए होंगे तो प्लीज प्रिंट करवा लीजिए। लिसनर स्टूडेंट्स भी अपने पारे प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो हमको मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी पीडीएफ शेयर की जाएंगी। इसी तरह क्लास एंड होने के बाद अटेंडेंस फॉर्म लिंक शेयर की जाएंगी। आप सभी स्टूडेंट्स जो एज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उनसे गुजारिश है कि जरूर आप अपनी अटेंडेंस फॉर्म फिल करें। इंडिया टाइम 8:30 बजे तक रात में उसका टाइम है, और कुवैत टाइम 6 बजे तक इसका टाइम दिया गया है। आप सभी से गुजारिश है कि जरूर अपनी अटेंडेंस
फॉर्म फिल कर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। चले आज हम हमारा तजवीद का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज हम पहले उसका मीनिंग देखेंगे कि तजवीद के माने क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो तजवीद का माने है, नेक्स्ट स्लाइड पर आए फरहीन। जी देखिए स्क्रीन पर भी आ रही है उसकी डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर लघवी माने क्या है उसके। तजवीद के लघवी माने हैं तहसीन यानी खूबसूरत करना, यानी उसको हुस्न देना। यानी हम जो अभी पढ़ेंगे कुरान, वो कुरान को हम हुस्न देकर पढ़ेंगे, खूबसूरत करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह उसका इस्तिलाही मीनिंग क्या है, देखिए आता यानी देना, कुल्लु हर, हरफिन हर्फ को, हक़्क़हू उसका हक, यानी हर हर्फ को उसका हक देना। हर्फ का हक क्या है, पहले हम ये देखते हैं। हर्फ का हक ये है कि हर्फ को उसके सही मखरज से अदा किया जाए। अब ये मखरज क्या होता है, यानी एक हमारे मुंह का पॉइंट होता है जहां से मखरज निकलता है। तो हर हर्फ का अलग अलग मखरज है, तो उस मखरज के सही अदा करने का हमें यहाँ पर अभी कोशिश करनी है इंशाल्लाह, और उसकी सिफात भी अदा की जाए। यानी यहाँ पर अभी हम क्या सीखेंगे इंशाल्लाह, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखेंगे। तो तजवीद का माने क्या है, उसको खूबसूरत बनाना, उसको हुस्न देना, तहसीन करना, और यानी हर हर्फ को उसका हक अदा करना, हर हर्फ उसका हक देना। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं तजवीद की अहमियत। तजवीद की अहमियत क्या है, उसके बारे में उलमा ने कहा है कि तजवीद का सीखना वाजिब है, क्योंकि अगर इल्म तजवीद ना सीखा तो फिर हुरूफ की अदायगी क्या होगी, गलत होगी। यानी अगर हम ये तजवीद का इल्म नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो हुरूफ है हमें पता ही नहीं होंगे कि कौन सा हुरूफ कहाँ से अदा करना है। तो हम जो हुरूफ, यानी जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो हमसे वो हुरूफ गलत निकलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माना तब्दील हो जाता है, यानी माना बिल्कुल बदल जाता है, और कभी कभी माना इतना बदल जाता है, तब्दील हो जाता है कि बिल्कुल उल्टा बन जाता है उसके, और कभी कभी कुफ्रिया माने भी बन जाता है। यानी अगर हम कुछ कहने जा रहे हैं और उसका मीनिंग कुछ का कुछ हो जाता है, इसलिए तजवीद सीखना बहुत जरूरी है। तो ये उसकी अहमियत के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये जो अल्लाह का जो कलाम है, ये कुरान पर ही नेक्स्ट स्लाइड पर है। अब ये जो अल्लाह का जो कलाम कुरान है, ये किसने कलाम किया है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कलाम किया है। जो अल्लाह ने कलाम किस पर किया था, पहले सब में पहले किसको सुनाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको सुना, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फिर कहाँ गया आगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जूं का तू, यानी जैसा के वैसा, जैसा आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा सुनाया था, बिल्कुल उसी तरह क्या किया गया, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया। फरहीन आगे स्लाइड पर बढ़ती जाए। जी नेक्स्ट फिर हम देखते हैं उसकी अहमियत, यानी अब ये जो हमारा अल्लाह का जो कलाम है उसको हम अभी आगे देखेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या कहा है। यानी हम कुरान के जरिए उसकी अहमियत देखते हैं तजवीद की, ठीक है। फिर अल्लाह ताला का फरमान सूरह बकरा आयत नंबर 121 में है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, यानी
जिन लोगों को हमने किताब दी है, किताब किन लोगों को दी गई है, ये किताब हम पर आई है, यानी हमारे अभी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी जिम्मेदारी है ये कुरान की? हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें क्या करना है इसका? उसको इस तरह तिलावत करना है जिस तरह उसकी तिलावत का हक है, यानी यतलूनहु हक़ तिलावतीही। अब इसमें क्या आता है, चले हम वो देखते हैं। यानी उसका हक अदा करना, हुरूफ को सही सही अदा करना, और सुनने वाला, यानी जब हम हुरूफ को सही सही अदा करेंगे तो क्या होगा? सुनने वाला उसको सही सुनेगा और सुनकर उसके दिल पर असर होगा, क्योंकि हर हर्फ का डायरेक्ट हमारे दिल पर असर होता है। यानी क्या है, देखिए यहाँ पर हक़ तिलावतीही, यानी उसको कैसे पढ़ना है? यतलूनहु हक़ तिलावतीही, यानी हमें उसको ऐसे पढ़ना है जैसे उसके पढ़ने का हक है। तो क्या हक है कि हर हर्फ को हमें सही सही पढ़ना है ताकि सुनने वाला क्या हो, सुनने वाले के दिल पे उसका असर हो। बात समझ में आ रही है उसकी अहमियत? ठीक है, चले फिर और क्या है देखिए। और आगे अल्लाह ताला ने और एक आयत सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में क्या फरमाया है? फरीन आगे बढ़े। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी कुरान को खूब ठहर ठहर कर, यानी एक एक हर्फ को, यानी हर हर्फ को एक दूसरे से जुदा करके इत्मीनान से पढ़ना है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी उसको इत्मीनान से पढ़ना है। ये सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 की हमें यहाँ पर दलील मिलती है। फिर नेक्स्ट है हदीस, देखते हैं हम। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या कहा था कि ये अल्लाह का जो कलाम है, तो ये अल्लाह का कलाम जो पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? द बेस्ट का ये मिलेगा। तो द बेस्ट हमें, यानी अल्लाह के कलाम के साथ जो टाइम स्पेंड करेगा उसको हमें, यानी वो अल्लाह की नजर में क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। तो बेहतरीन, यानी क्या? तुम में बेहतर कौन है? देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रही है दलील, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अब ये जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हैं वो क्या हो रहे हैं? अल्लाह की नजर में द बेस्ट बन रहे हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह और एक हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यक़रअल कुरआन कमा उन्ज़िला, यानी कि अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान जिस तरह उतरा है उसी तरह उसको पढ़ा जाए। यानी हम अपने दिल से, अपनी मर्जी से उसे किसी भी तरह नहीं पढ़ सकते। उसका क्या हक है कि वो जिस तरह उतरा है हमें उसी तरह उसे पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह और आगे एक हम हदीस देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फिर नेक्स्ट, मल्लम यतगन्न बिल कुरआन फलैसा मिन्ना, यानी जो शख्स कुरान को खुश इल्हानी यानी अच्छी आवाज के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं है। यानी आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि जब आप घर में अकेले हो या फिर आपको शर्म नहीं आ रही हो तो आप क्या करें, खुश इल्हानी के साथ अच्छे से अच्छी आवाज निकाल कर उसकी क्या करनी चाहिए, तिलावत करने की कोशिश करना चाहिए। भले यानी ये क्या है, देखिए हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, ये हदीस है, ये हदीस है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है ये। तो हमें क्या करना है, कोशिश यही करनी है, भले ही सामने वाला वो उसको अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, लेकिन हमें हदीस पे अमल करना है। क्या करना है, उसे अच्छी आवाज देकर उसे पढ़ना है। अब हम ये कब पढ़ेंगे, जब हम उसको सीखेंगे तो हम उसको वैसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चले फिर आगे हम देखते हैं, अच्छी आवाज से पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। आगे बढ़े फरहीन। देखिए अच्छी आवाज से पढ़ना काफी नहीं अगर हुरूफ के मखारज सही ना हो, यानी अगर हमारे हुरूफ जो हम अदा कर रहे हैं उसके मखारज अगर हम सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, सिर्फ अच्छी आवाज से पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमें साथ साथ उसके मखारिज को भी सही से अदा करना है। और इसी तरह फिर और क्या है,
حروف کی صفات یہ جو اس کی جو کوالٹیز ہے یعنی ہر حرف کے الگ الگ کوالٹیز ہے اس کو بھی درست ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تجوید کے جو قواعد ہے اس کے جو رولز ہیں اس میں بھی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اچھی آواز سے جب ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ جب ہم بھی شروع کریں گے تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے, ہمارے خارج بھی اچھے ہونے چاہیے, اس کی صفات بھی اس میں ہونی چاہیے اور اس کے قواعد یعنی اس کے رولز بھی ہمیں اپلائی کرنے آنے چاہیے. تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے بسم اللہ کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ان سب چیزوں کو ہمارے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ کیا ہے, لحن. لحن یعنی غلطیاں. اب کلام اللہ یعنی یہ جو اللہ کے کلام ہے اس کو تجوید کے خلاف یعنی اس کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. دیکھیں یہ لحن کیا ہے, یعنی یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہے اس کو غلط پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, وہ لحن ہوتا ہے یعنی غلطی. تو قرآن شریف کو پڑھتے وقت لحن یعنی غلطی سے بچانا چاہیے ورنہ پڑھنے والا گنہگار بھی ہو سکتا ہے. بات دیکھیں کتنی بڑی ہے یہ کہ اگر ہم غلط قرآن پڑھیں گے تو ہم گنہگاروں میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں انشاءاللہ. تو پھر دیکھتے ہیں لحن کی کیا ہے, دو قسمیں ہیں, ایک ہے لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی. تو لحن جلی کیا ہے, لحن جلی وہ ہے جس میں یعنی اگر وہ غلطی ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا, حرام میں وہ غلطی پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی لحن جلی سے پڑھنا کیا ہے, حرام ہے. اور لحن خفی کیا ہے, لحن خفی سے پڑھنا مکروہ ہے. یعنی مکروہ کیا ہوتا ہے, مکروہ وہ ہے کہ جو غلطی تو ہے لیکن اس پہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. اب نیچے ہم دیکھتے ہیں جو غلطیاں ہے لحن جلی کی جو غلطیاں ہے اس میں دیکھیں کیا ہے, نمبر 1 پر ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. یعنی اب یہ دیکھیں یہاں پر حرف کی مثالیں دی گئی ہیں. تو کو اگر ہم تا پڑھیں گے یعنی دیکھیں فرق لگ رہا ہے, تو اور تا, تو تا. دیکھیں ان دونوں میں فرق لگ رہا ہے نا آپ کو سننے میں. تو بس یہ ہے کہ اگر ہم حرف کو بدل کر پڑھیں گے, یہ ملتے جلتے حرف ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی, غلطی حرام میں گنی جائیں گی. یعنی یہ لحن جلی میں اس میں شامل ہو جائے گی. یعنی کیا ہوگی, یہ غلطی بڑی بگ مسٹیک ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح قاف کو ہم اگر کاف پڑھیں گے تو بھی یہ بگ مسٹیک. صاد کو سین پڑھیں گے تو یہ بھی بگ مسٹیک. ہا کو ہاں پڑھیں گے یہ بگ مسٹیک میں گنا جائے گا. کا کو سین کی طرح پڑھیں گے تو یہ بگ مسٹیک ہو جائے گی. زا کو زا پڑھیں گے تو یہ بھی لحن جلی میں گنا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ ہم مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیں کیا ہے اسکرین پر دیکھتے جائیں آپ. قلبن, قلبن, قاف, قاف یہ 2 نقطے والا جو قلب ہوتا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, دل, ہارٹ. کیا ہے, قلبن. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے, قلبن, تو یہ کیا ہے, ہارٹ. اور پھر نیکسٹ اگر ہم اس کو قاف کو کاف کی طرح پڑھیں گے یعنی قلبن تو اس کا میننگ ہے ڈاگ, کتا. سمجھ میں آیا. دیکھیں کتنا میننگ بڑھ گیا, چینج ہو گیا. یعنی یہ کیا ہو گئی, لحن جلی ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا ہے. دیکھیے اب نیکسٹ کیا ہے, سیفن. سیفن کا میننگ ہے سوارڈ یعنی تلوار. اور سیفن صاد کے ساتھ اگر ہم اسے پڑھیں گے تو اس کا میننگ کیا ہے, سمر یعنی گرمی. تو یعنی دیکھیں میننگ میں کتنے چینجز ہو جاتے ہیں. اگر میننگ بدل جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جاتی ہے, بگ مسٹیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا ہے. تو دیکھیں کیا ہے, نیکسٹ کیا ہے, واللہ علیم یعنی اللہ خوب جاننے والا ہے. تو واللہ علیم, عین علیم پڑھیں گے تو یہ اس کا میننگ کیا ہو جائے گا, اللہ خوب جاننے والا ہے. اب اگر ہم پڑھیں گے واللہ علیم یعنی الف کے ساتھ اگر اسے پڑھیں گے تو اس کا میننگ کیا ہے, دردناک یعنی اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے. آگے کنٹینیو اس کا یہ رہے گا. تو دردناک. دیکھیے علیمن اور علیمن میں کتنا فرق ہو گیا. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اور کیا ہے, سیکنڈ نمبر پر لحن جلی کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, حرفوں کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا. یعنی اب دیکھیں یہاں پر مثالیں ہیں
इय्याक नअबुदु, इय्याक नअबुदु को क है, देखिए यहाँ पर उसको अगर हम गलती से ऐसे पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु, यानी काफ के आगे अलीफ अगर हमने ऐड कर दिए, यानी हुरूफ को हमने बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएंगी, ये भी हमारी बिग मिस्टेक। इसी तरह नेक्स्ट है सबील, तो सबील को हम सबीला, यानी हमने अलीफ ऐड कर दिया, तो ये भी क्या हो गई हमारी बिग मिस्टेक। इसी तरह गफूरुन, गफूरुन को हमने अगर गफूरुन यानी ऐसे कुछ भी ऐड करके अगर हमने पढ़ लिए तो क्या हो जाएंगी ये हमारी बिग मिस्टेक। इसी तरह अगर हमने जो हर्फ दिया गया है उसको घटा देंगे यानी कम कर देंगे, कट कर देंगे, तो देखिए कैसे पढ़ना हो जाएगा वो यअलमून। तो अगर हमने उसको यअलमून यानी मीम को वाव के साथ अगर हमने ऐड करके नहीं पढ़ा और उस वाव को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये भी बड़ी मिस्टेक हो जाएंगी। यअलमून, यअलमून यानी जल्दी से अगर हम गुजर गए तो ये भी हमारी क्या हो गई, गलती हो गई। इसी तरह मुस्तकीम, मुस्तकीम को अगर हमने मुस्तकिम, मुस्तकिम यानी जल्दी से गुजर गए, यानी हमने यहाँ पर या को स्किप किया यानी छोड़ दिया। इसी तरह तुग़यानिहिम, उसको हमने तुग़यानिहिम, ठीक है, यानी यहाँ पे अलिफ को हमने स्किप कर दिया। अगर हम इसी तरह मिस्टेक्स करके पढ़ेंगे तो ये क्या है, हमारी बड़ी गलतियां हैं और इन गलतियों पे हमारी पकड़ होगी। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इंशाल्लाह सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखना है। इसी तरह देखें क़तल, ये मिसालें हैं कुछ, देखिए स्क्रीन पर दी गई हैं। क़तल यानी उसने कत्ल किया। इसी तरह अगर हम कत्ल को कत्ला पढ़ेंगे, ला अलिफ ऐड करके पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उन दोनों ने कत्ल किया। यानी देखिए कितना फर्क हो गया, उसने कत्ल किया और उन दोनों ने कत्ल किया। इसी तरह खलक़ना यानी हमने पैदा किया, और अगर हमने उसका नून गिरा दिया, नून के बाद का अलिफ अगर हमने स्किप कर दिया तो क्या होगा, वो खलक़ना, तो उन औरतों ने पैदा किया। यानी देखिए हमने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, उसका मीनिंग खलक़ना का मीनिंग क्या है, हमने पैदा किया, यानी अल्लाह कह रहा है कि हमने पैदा किया। और अगर आप उसको पढ़ोगे खलक़ना यानी कि उन औरतों ने पैदा किया। ठीक है, देखिए मीनिंग बहुत चेंज होते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान देके कुरान को सीखना है और इंशाल्लाह उसे वैसे पढ़ना है। अब नीचे थर्ड पॉइंट क्या है, जबर जेर पेश वाले हुरूफ को जज़म या जज़म वाले हर्फ को जबर जेर पेश से बदल देना। यानी कोई भी हर्फ को जबर को पेश से जबर को जेर को जबर से इस तरह बदलने को भी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखिए क्या है, यहाँ पर मिसालें दी गई है। जअलना, तो उसको अगर हम जअलना 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 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह खलक़, उसको खल्क़, फिर तुनज़िरहुम तुनज़िरुहुम। ठीक है, देखिए बात समझ में आ रही है ना मेरी, कैसे कि पेश को जबर, जबर को पेश, कुछ भी बदल के हम नहीं पढ़ सकते। इसी तरह देखिए और मिसाल है यअलमून, तो उसको हम अगर पढ़ेंगे यअलमून, देखिए कितना फर्क है, सिर्फ सुकून को हमने क्या कर दिया, जबर कर दिया। तो हमें बहुत ध्यान देकर हर हर्फ को सही उसका हक देकर, हर हरकत को उसका हक देकर पढ़ना है। इसी तरह मिसाल आगे देखिए और क्या है, क़ब्लिकुम क़ब्लिकुम। ठीक है, देखिए कैसी गलतियां क्या क्या है यहाँ पर दिखाई जा रही है। फिर रब्बिहिम रब्बुहुम, देखिए ऐसी जो मिस्टेक हो जाएंगी, वहां पे लिखा है रब्बिहिम और आप अगर उसको पढ़ लोगे कि रब्बुहुम, तो ये क्या हो गई, बड़ी मिस्टेक। फिर नेक्स्ट है मुशद्दद यानी तशदीद वाले हर्फ को अफरा, क्या पढ़ना जी, टाइम हो गया ना। हाँ टाइम अभी मुशद्दद का रहने दो क्योंकि मैंने आज थोड़ा ज्यादा ले ली ना, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके ठीक है, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों को जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह उसकी PDF आपको सेंड की जाएगी और आप उसको नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो आपके यानी एक एक नुक्ते का अजर भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह, और आपके जहन में ज्यादा वो बैठेगा कि मैं जो लिख रही हूँ ना, वो जो हम लिखते हैं ना वो हमारे जहन में जल्दी बैठ जाता है। इसलिए प्लीज आप कोशिश करें नोट्स बनाएं और लिखें, ताकि आप आगे जब कुरान पढ़ने जाएंगे तो आपको खुद
احساس ہوگا کہ ہاں میں یہاں یہ غلطی کر رہی ہوں، یہاں یہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، چلے پھر یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن نفرا انشاءاللہ تعالی. بس ایک ریمائنڈر آپ کو دوں گی کہ جو آج کی کلاس کا آپ کو ہوم ورک ہے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی کرنا ہے کہ تعوذ کے لیے تھوڑی سی محنت کریے گا اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے چاہے گھر میں اپنے بچوں کو تو بھی بتائیے گا کہ یہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ پہلے بچوں کو بتاؤ کہ ہم اللہ کی پناہ میں کیوں آتے. تو آج آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ تعوذ جو ہم نے پڑھے وہ بچوں کو بتانا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے فائدے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. اور کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ تعالیٰ فرین اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، سیٹرڈے تو سیرہ کی کلاس ہے نا فرین؟ جی باجی. ہاں تو اس کا تو نہیں بولا گیا نا فرین سیٹرڈے کی جی کلاس جی کا؟ ابھی بولے نہیں ہے، اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. اچھا بیچ میں کرنا تھا نا فرین، میرے بعد تجوید کے پہلے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ایسے ہی کرو، تجوید کے میرے کلاس کے بعد ہی اناؤنسمنٹ کر دیا کرو جو ہر وقت کرتے تھے. جی صحیح رہے گا. ویسے میسج بھی گروپس میں ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. میسج بھی انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو کمنگ سیٹرڈے ڈیٹ مجھے تو پتا نہیں ہے، تو جیسی ہماری سیرہ کی کلاس ہوتی تھی یہاں کے 12:30 سے 11:30 سے 12:30 اور غالباً انڈیا کے 2 بجے سے شروع ہوتی ہے انڈیا کے، تو سیرہ کلاسز انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے شروع ہو رہی ہے. یس امرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 11 جون سیٹرڈے سے انڈیا ٹائم 2 PM اور کویت ٹائم 12:30 PM کو سیرہ کلاس پھر سے ہم ریزیوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ سب یاد سے ضرور اس کو اٹینڈ کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھرسڈے کلاس نہیں، اچھا یہ بھی بتا دوں تھرسڈے کلاس نہیں ہوگی. ابھی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سیٹرڈے کو ہوگی ڈائریکٹلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.